के इस सेकंड वेबिनार सीरीज जो हमारे चल रहे, इसमें आप सबका खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। इस्लामी तरीके में मैंने आपको सलाम दिया है। अल्लाह की सलामत, रहमत और बरकत अब तमाम पे हो। ये हमारी सीरीज खास करके पैंडेमिक में हम चला रहे ताकि एक राब्ता रहे हमारे पब्लिक और पेरेंट्स के साथ। और इस बार जो मौजू हम लेके आए हैं वो है ई स्कूल द न्यू फ्यूचर। मतलब अभी आज जो जमाना चल रहा है, आप हम लोग सब जानते हैं कि पैंडेमिक के वजह से हम कहीं ज्यादा बाहर जा नहीं पा रहे, और इसके वजह से घर बैठे बैठे अल्लाह ताला ने जो हमको ये जो कनेक्शन, इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी दिया है, इससे हम लोग सब जुड़ रहे हैं माशाल्लाह। हर चीज, आईटी हो, बिजनेस हो, हर चीज जो है ऑनलाइन चल रहा है आजकल। तो इस सिलसिले को, इसी को सोचते हुए, इसको नजर में रखते हुए हम लोगों ने ये टॉपिक पे आए हैं कि एजुकेशन भी एक ई रेवोल्यूशन लेके आ रहा। मतलब घर बैठे बैठे किस तरह एजुकेशन इंटरनेट पे हम जो है इम्पार्ट कर सकते हैं लोगों में। तो इस सिलसिले में हमारे पास 4 डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स है आज। मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं जो पैनलिस्ट है, हमारे बोर्ड ऑफ पैनल्स है, सॉरी स्पीकर्स है। वो है ब्रदर निसार नाडियाडवाला है हमारे पास, एक बहुत ही मशहूर कोरा स्पीकर है। देन वी हैव सैयद इलियास अहमद साहब है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आईपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के। एंड देन वी हैव शेख रफीक मदनी जो इस्लामिक डायरेक्टर है आईपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के। और सालिहा मैडम है हमारे पास जो सैदाबाद ब्रांच आईपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सैदाबाद ब्रांच के प्रिंसिपल है। तो माशाल्लाह चारों स्पीकर्स काफी एक्सपीरियंस स्पीकर्स हैं, और ये लोग हम लोगों को जो है वेरियस टॉपिक्स पे एजुकेट करेंगे कि कैसे ई स्कूलिंग जो है कैसे हम इम्पार्ट कर सकते हैं लोगों में। तो हमारे पास जो सबसे पहले स्पीकर है वो है ब्रदर निसार नाडियाडवाला। जिस तरह मैंने कहा है कि आपका जो है एक्सपीरियंस कोरा पे है, ये काफी सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, काफी सारे लोग इनसे फायदा हासिल करते हैं इनके वास्ट एक्सपीरियंस पे। ही हैज अ जर्नलिज्म बैकग्राउंड, ही हैज अ इस्लामिक बैकग्राउंड, एंड ऑल्सो क्या खास करके सोशल इश्यूज पे आपके टॉपिक्स काफी हैं माशाल्लाह। तो आपकी जो निसार नाडियाडवाला साहब को मैं पहले एज अ फर्स्ट स्पीकर इनवाइट करता हूं, और आपकी टॉपिक है आर यू सुपरवाइजिंग योर चाइल्ड स्टडीज। मतलब आपके बच्चों की जो पढ़ाई है, इनको क्या आप इस पे नजर रख रहे हैं, एक सुपरविजन कर रहे हैं, है ना, और इसकी अहमियत क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इस पे जो है इंशाल्लाह ब्रदर निसार नाडियाडवाला हमको इस पे रोशनी डालेंगे। ब्रदर निसार नाडियाडवाला, प्लीज टेक द माइक। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और मेरे फैकल्टी, को फैकल्टीज़, ट्रस्टी मोहतरम अतीक साहब, तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। पहला स्पीकर होने के नाते जिम्मेदारी थोड़ी सी ये है कि इस फिक्र को लेकर हम पहले बता दें कि भाई क्या मकसद है हम 4 लोगों का जमा होना और सारे पेरेंट्स का यहाँ जमा होना। जहाँ तक ऑनलाइन एजुकेशन है वो अब रियलिटी बन चुकी है। आज से 1 साल पहले, सिर्फ 1 साल पहले कोई भी स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं था, कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। और आज एक ऐसा जमाना है कि पूरी की पूरी स्कूल और एजुकेशन सिस्टम मोबाइल में सिमट कर आ चुकी है। जैसे वक्त का पहिया बदलता है वैसे एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज हो गया। आज माँ बाप के पास मोबाइल नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल से महरूम नहीं रख सकते हैं। तो हम उस दुनिया में आ गए, अचानक से दुनिया तब्दील हो चुकी है, और कोरोना कब तक रहेगा पता नहीं है। इसकी उससे हिफाजत करने के लिए स्कूलें ऑनलाइन हो रही है। अब बहुत सारी स्कूलों ने अच्छा इंतजाम किया है, बहुत सारे लोगों ने इंतजाम करने के बाद टीचरों का अच्छा ट्रेनिंग दिया है। हमारी स्कूल ने भी टीचर्स को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, वक्तन फक्तन मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ। लेकिन अब सवाल होता है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारियां, कि क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे सुपरविजन रखते हैं। जब आपका बच्चा स्कूल में था तो आपकी उम्मीद थी कि टीचर 5 घंटा बेबी सिटिंग करती है, यानी सुपरविजन करती है, और टीचर के ऊपर मैनेजमेंट सुपरविजन करता है, बच्चों के रिजल्ट चेक होते हैं। और पीटीए होती है जहाँ पे बच्चे के साथ पेरेंट्स आते हैं और टीचर के साथ रूबरू बातें करते हैं।
لیکن آج وہ سینیریو چینج ہو گیا ہے. آج ہم نے بچوں کو گھر پہ پڑھانا شروع کر دیا, ہمارے بچے گھر پہ پڑھ رہے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا سارے بچے گھر پہ واقعی میں پڑھائی کر رہے ہیں؟ اب کیسے پتا چلے گا؟ تو اس میں ماں باپ کی ذمہ داری کی طرف توجہ دوں میں کہ اسکول اپنے طرف سے کوشش کر رہی ہے, لیکن ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی پڑھائی پہ سپرویژن کرے. مجھے یاد ہے کہ آج سے 2-3 سال پہلے ہمارے ایک پہچان والے نے ایک عربک ٹیوٹر کا انتظام کیا تھا, گھر پہ آ کے پڑھاتا تھا, آن لائن نہیں. اب بچوں کو عربک اور حفظ اور مخرج تجوید یہ سب سکھا رہے ہیں استاد. تو والد اور والدہ دونوں بازو میں بیٹھتے تھے صوفے پہ, اور سامنے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بچہ استاد کے پاس پڑھتا ہے. 1 گھنٹہ روزانہ سپرویژن, ایک بھی دن خالی نہیں جاتا تھا. حالانکہ ان کے والد صاحب پڑھے لکھے تھے, ان کی جاب تھی, لیکن ٹائم ٹیبل ایسا ایڈجسٹ کیا تھا کہ ماں یا باپ دونوں میں سے ایک جن بیٹھ کر پڑھائی کیا ہو رہی ہے, مولانا صاحب کیا پڑھا رہے ہیں, اس کی بالکل پوری کی پوری نظر رکھتے تھے. اور یہاں تک کہ 2-4 مولانا کو چینج کر دیا, کسی کی تجوید برابر نہیں تھی, کوئی حافظ ہی نہیں تھا, کسی کی اپنی مخرج کا ٹھکانہ نہیں, بس کہہ دیتے کہ ہم پڑھا سکتے ہیں. اس طرح سے جنگ ٹیچرز ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے تجربہ ان کا یہ تھا کہ بھیا ہمارے بچوں کو ہم ہمارے نظروں کے سامنے پڑھائیں گے. آج ان کا بچہ 6 جز حفظ کر کے ڈاکٹر بھی بن چکا ہے, MBBS ڈاکٹر بھی ہے, اور حفظ بھی کرتا ہے, اور فقہ ایسینشل فقہ سے کافی معلومات رکھتا ہے. کیوں کہ ماں نے بازو میں بیٹھی, اور والد صاحب گھر پہ رہتے تو والد صاحب بازو میں بیٹھے ہیں, بچہ کیا پڑھتا ہے. تو بچہ آپ سوچئے سب سے ڈیفیکلٹ سٹڈیز MBBS کی ہے. کوئی بچہ 40 کلومیٹر جانا اور 40 کلومیٹر آنا روزانہ کالج, اور اس 40 کلومیٹر کے سفر میں کیونکہ بنیادی تعلیم ہو چکی ہے ماں کی نگرانی میں, تو اب وہ حفظ کرتا ہے ٹرین میں آتے جاتے جوگیشوری سے نیو بامبے واشی, روزانہ اپ ڈاؤن. 4 سال میں انہوں نے سورہ البقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ الانعام اور سورہ مائدہ, سورہ الانعام 5-6 صورتیں یاد کر لی. بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. کیوں؟ ماں باپ ذمہ دار تھے, ماں باپ نے ذمہ داری اٹھائی. بنیادی تعلیم, اس کے بعد بچے کا شوق. اسی طریقے سے بیچ میں کسی کے بچوں کو, میں فرانس میں تھے بچہ, اور بچے کو انٹرویو دینا تھا ایک بڑی اسکول کے ایڈمیشن کے لیے. بچوں کو کانفیڈنٹ نہیں تھا, بڑا شرمیلا بچہ تھا, اور وہ اسکول اتنی بڑی تھی کہ بہت پیسے والوں کے بڑے بڑے فرانس کے پرانے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر اس اسکول میں پڑھے ہیں. ایسی ریپیوٹیڈ اسکول میں بچوں کا انٹرویو ہونے والا ہے. تو انہوں نے مجھے ہائر کیا کہ ہمارے بچوں کا تھوڑا سا تربیت کیجیے, اور پبلک اسپیکنگ اور انٹرویو میں کیسے پاس ہو جائے. 10-12 سیشنز تھے, لیکن 10-12 سیشن میں ماں یا باپ بیٹھتے تھے بازو میں کہ بچہ کیسا پڑھتا ہے, نثار صاحب پڑھاتے کیسے. حالانکہ بھروسہ ہے مجھ پہ, تبھی تو مجھے ہائر کیا, لیکن ہمارا بچہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. استاد کتنا بھی اچھا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد تھے, لیکن بہت سارے لوگ جو تھے مدینہ کے یہ منافق بھی تھے, ہے کہ نہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ بچے ویسے, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کیا ڈائجسٹ کرتے ہیں یہ ضروری ہے. کچھ بچے شرارت ہوتے کلاس کے اندر, شرارت کرتے ہیں, اور ٹیچر پڑھاتی ہے, ٹیچر موجود ہے, پھر بھی شرارت کرتے ہیں. اب آن لائن پہ تو ٹیچر کتنوں کا توجہ کر سکتی ہے, بہت کم, کتنے لوگوں کی. اس لیے کہ ایک اسکرین ہوتی ہے چھوٹی سی, اس میں 15-20 بچے رہتے ہیں, اس میں ٹیچر رہتی ہے, پھر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوتا ہے, پھر ٹیچر کو سلیبس یاد رکھنا پڑتا ہے, سیکوینس یاد رکھنی پڑتی ہے. تو اب آپ کو اپنے ٹیچر کے اسسٹنٹ بننا پڑے گا. تو اس اعتبار سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی پڑھائی پہ سپرویژن کرے. اس لیے کہ اکثر ماں باپ کی یہی شکایت تھی آج تک کہ ہمارے بچے کے ساتھ ہم کو وقت نہیں ملتا. لو اللہ نے وقت دے دیا. صرف تربیت نہیں بلکہ تعلیم کے لیے بھی جو ماں باپ پڑھے لکھے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کلاس میں کون سا لیسن کر رہا ہے. آپ کتنے بھی مصروف ہے, اور مجھے تو یقین ہے کہ اکثر والد صاحب بھی آج کل گھر پہ ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکثر. تو یہ جو 6 مہینے گزرے ہیں آپ کے, بھلے اسکول بعد میں شروع ہوئی, لیکن ان 6 مہینوں میں کیا آپ نے اپنے بچوں کا ریویژن کرایا؟ شاید نہیں کرایا ہوگا, ہم میں سے کئی لوگوں نے. ہم پیرنٹنگ میں فیل نہیں ہو سکتے. کیوں کہ پیرنٹنگ میں فیل ہو گئے اور 1 آدھ سال بچے کا بگڑا, بچوں کا فاؤنڈیشن اگر کمزور ہو گیا
تو اگلے سال بھی پڑھائی میں بچوں کو تکلیف ہوگی. آپ کے بچے کا سال بگڑ سکتا ہے, اس کی پڑھائی میں سے دلچسپی نکل سکتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ فیل بھی ہو سکتا ہے اور وہ ڈراپ آؤٹ ہو سکتا ہے آگے چل کر. کیوں کہ اس وقت جب آپ کے امبریلا کی ضرورت تھی, آپ کے چھتر و چھایا کی ضرورت تھی بچوں کو, آپ واٹس ایپ پہ بزی ہو, آپ انٹرنیٹ پہ بزی ہو, آپ فون پہ دوستوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں, حالانکہ لاک ڈاؤن میں آپ گھر پہ ہیں, بازو میں صرف بیٹھنا ہی ہے بس اور دیکھنا ہے اسکرین پہ کیا ہو رہا ہے, دیٹس آل. کرنا کیا, انٹرفیئر تھوڑی کرنا آپ کو, اور پھر دیکھنا کہ بچے کے ساتھ بات کریں, آپ کیا سیکھے بیٹا, چلو بتاؤ, نوٹ بک دکھاؤ, ٹیچر نے کیا اسائنمنٹ دیا ہم دیکھیں. اس طرح سے توجہ اور نگرانی رکھنی پڑے گی آپ کو. اسکول تو صرف پڑھا سکتی ہے, ہر گھر میں جا کر بچوں کا سپرویژن نہیں ہو سکتا. آپ بچوں کے سپروائزر ہیں. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیہ, ہم میں سے ہر ایک شخص سپروائزر ہے اور تمام کی سپرویژن کا سوال پوچھا جائے گا. یہی تو معنی ہوتا ہے اس حدیث کا. تو کیا ہم نے سپرویژن کیا؟ کس طرح سے اپنی سپرویژن اچھی ہوگی, اس کے چند نسخے میں آپ کو مختصر کے سمے میں دیتا ہوں. سب سے پہلے بچے کے بازو میں بیٹھیے, دونوں میں سے ایک جن کی حاضری ضروری ہے. نمبر 2, لیسن پورا ہونے کے بعد بچے سے ڈسکس کیجئے, بیٹا کیا پڑھے, ٹیچر نے کیا کہا, ہندی میں سمجھائیے, تیلگو میں سمجھائیے, اردو میں سمجھائیے, انگلش میں سمجھائیے. بچے سے پوچھو, لیٹ دا چائلڈ ٹیل یو کیا پڑھا, کنٹا لیے مت, بور مت ہوئیے بچوں سے. بڑھاپے میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ کے بچے کے ساتھ بچپن میں باتیں کی ہوگی تو وہ آپ کی بات سنے گا بڑھاپے میں بھی, آپ نے اگر اس کی بات سنی ہوگی. آپ بچے کے ساتھ ڈسکس کیجئے, بیٹا کیا سکھایا آج میم نے, کون سا لیسن تھا, اچھا چل میں تم کو ایک سم دیتا ہوں, تم کر پاؤ گے کہ نہیں. صرف ایک آدھ گھنٹہ, زیادہ نہیں, 1 گھنٹہ صرف تعلیمی بات چیت ہو. اس کے بعد آپ خود بھی لیسن پڑھیے, اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو آپ پڑھیں اور بچوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے. کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اسکول میں کون سا لیسن ہونے والا ہے خود پہلے پڑھ لیتے ہیں, اگر پڑھے لکھے ہیں تو خود پہلے پڑھ لیتے ہیں, اور پھر بچہ جب پڑھ لیتا ہے تو اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ڈسکشن ہو رہا ہے, پھر بچے کے ساتھ ڈسکس کر کے تھوڑا ایڈیشنل نالج بچے کو دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ماں باپ, خاص کر کے والدین, پڑھے لکھے نہیں ہوں گے یا ان کو انگریزی اتنی اچھی نہیں آتی ہوگی. تو کیا کرنا چاہیے, دیکھیے جو کچھ ٹیچر سکھا رہی ہے, میں سپرویژن کا ایک آئیڈیا آپ کو دیتا ہوں. ٹیچر جو سکھا رہی ہے وہ آپ ریکارڈ کیجئے. آپ میں سے کتنے پیرنٹس ہیں جو ریکارڈ کرتے ہیں ٹیچر کی پڑھائی, اس کو آپ ریکارڈ کریں اور پھر سے بجائیے تاکہ بچے کا ریویژن ہو. ٹیچر اگر کلاس میں پڑھاتی ہے تو ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, ایک بار پڑھا دیا چلی گئی, آپ کے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا, پورشن ختم ہو گیا, سلیبس از اوور. لیکن اگر انٹرنیٹ پہ پڑھا رہی ہے تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اس کو ریکارڈنگ کر سکتے ہو, اور بچے کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد اگر آپ کو لگا کہ بچہ نہیں سمجھ پایا, آپ دوبارہ اس ویڈیو کو پلے کرو, نہیں سمجھ میں آیا تیسری بار پلے کرو, پوری ایک فائل بنائیے, آپ کے پاس سلیبس ریڈی ہو گیا. ایگزام کے وقت اسی ویڈیو کو پلے کرنا ہے اور بچے کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. نمبر 2, آپ اپنے بچے کی ٹیسٹ لیجیے. اگر آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں, خاص کر کے ہماری بہنیں, تو بچے کا جو بڑا بھائی ہوگا اسے کہو کہ ٹیسٹ پیپر بناؤ, یا اسکول کے جانب سے ٹیسٹ پیپر آتے رہتے ہیں وہ دے دو, کم سے کم ہوم ورک کراؤ. نمبر 2. نمبر 3, بچوں کو انگلش کہانیاں سکھاؤ. انگلش میڈیم اسکول ہے ہماری, انگلش میڈیم اسکول ہے. انگلش میڈیم اسکول کے بچوں کو انگریزی میں بات کرنا گھر پہ اگر سہولت نہیں ہے تو آپ انگریزی میں ان کو کہانیاں سناؤ, اچھے اچھے ٹاک سناؤ, اسلامک ٹاک سناؤ, تو سن کر ان کی انگریزی اچھی ہو جائے گی. کیونکہ زبان سن کر سیکھی جاتی ہے. جیسے کہ تیلگو سیکھنے کے لیے ہم اسکول میں نہیں گئے تھے, لیکن ہماری ماں سے بات کرتے کرتے سیکھے, سن کر. تو جب بچہ سنے گا ٹاکس, اچھے اچھے پروگرام سنے گا, دیکھے گا, تو انگلش لینگویج کو اڈیپٹ کرے گا. اس کے بعد جب ٹیچر سکھائے گی تو آٹومیٹیکلی اس کے دماغ میں جا کر وہ چیز وہاں سیٹل ہو جائے گی. یہ سپرویژن کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ بازو میں بیٹھے ہیں, بلکہ فیسیلیٹیٹ کرنے کا, بچوں کے تعلیم کے لیے سہولت کا انتظام کرنے کا. اور ایک امپورٹنٹ چیز سپرویژن کے دائرے میں آتی ہے کہ آپ کے اسپیکر اچھے ہونے چاہیے یا ہیڈ فون ہونا چاہیے. سب سے بیسٹ لاؤڈ اسپیکر ہونا چاہیے تاکہ آپ کو سنائی دے کہ ٹیچر کیا بول رہی ہے. 400 450 میں اچھے لاؤڈ اسپیکر آتے ہیں. آپ اس کو موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیجئے اور لاؤڈلی آپ پڑھ سنیے, آپ کو پتا چلے گا کیا سکھا رہے ہیں.
اگر ٹیچر لیڈیز ہے, آپ والد صاحب ہے, تو نامحرم کو اگر آپ نہیں دیکھیں گے اچھی بات ہے, کم سے کم کیمرے کے بازو میں بیٹھ کر, اسکرین کے بازو میں بیٹھ کر آپ توجہ سے سنیں کہ ٹیچر کیا پڑھا رہی ہے. تو اس سے آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسی پڑھائی چل رہی ہے. آپ اسکول کے مینجمنٹ کو اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ٹیچر کا ساؤنڈ سسٹم برابر نہیں تھا, مائک برابر نہیں تھا, نیٹ ورک برابر نہیں تھا, بچہ شرماتا ہے, لیکن ماں باپ اگر بازو میں بیٹھے ہیں تو ٹیچر خود کا انتظام کرے گی کہ کمپلین آ جائے گی, چلو مجھے مائک سسٹم, وائی فائی, سب تیاری پہلے کر کے بیٹھیں گے. اس کے بعد سپرویژن کا ایک اور اصول میں آپ کو بتا دوں کہ سپرویژن میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ وقت سے پہلے بیٹھ جائیں. ایسا نہیں کہ 9 بجے کی کلاس ہے تو 9:10 کو بچہ آتا ہے, چائے پی رہا تھا, ناشتہ کر رہا تھا. 8:55 کو آپ کا آن ہو جانا چاہیے, آپ کا موبائل آن ہو جانا چاہیے. 8:55 اگر 9 بجے ہے تو بچہ ریڈی ہونا چاہیے, نہا دھو کر, بال میں تیل لگا کر, کوم کر کے جیسے اسکول میں آتا ہے ویسا ہی. کیوں کہ پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے, حالانکہ اسکول میں نہیں جا رہا ہے, لیکن فریش ہو کر بیٹھنے سے توجہ اچھی رہتی ہے. یہ بھی سپرویژن کا ایک حصہ ہے. سپرویژن کے متعلق ایک اور چیز ہے کہ بچوں کو روز تھوڑا تھوڑا لکھانے کی پریکٹس کرو. اسائنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہفتے میں 2 ایسے, ایک آدھ لیٹر, سوال جواب, کوئز کے کچھ کویشچنز, یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں بچوں کو لکھنے کی پریکٹس کراؤ. یہ سپرویژن میں آ جائے گا. آپ کو پتا چلے گا آپ کا بچہ کتنا گرو ہو رہا ہے ایجوکیشن فیلڈ کے اندر. یہ چند نصیحتیں تھی میری آپ کے لیے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو سوال و جواب کی نشست میں انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن. اب میں مائک حوالے کرتا ہوں عتیق صاحب کے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر نثار صاحب, آپ کے کافی مفید باتوں کے لیے کافی فائدہ مند رہیں گے انشاءاللہ ہمارے پیرنٹس کے لیے. ابھی ہمارے جو اگلے اسپیکر ہیں وہ ہے سید الیاس احمد صاحب, جو IPS انٹرنیشنل اسکول کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے 4 برانچز ہیں اور پورے گروپ آف اسکولز کے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, اور تقریباً پچھلے 7 سال سے جو ہے وہ اسی ایجوکیشن لائن میں رہے ہیں, اور دعوتی میدان اور اسلامک ایکٹیویٹیز میں کافی جڑے ہوئے ہیں. اور تو ان اپنے اسپیکر جو اگلے اسپیکر ہے, ان کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہے کہ واٹ رول شوڈ وی پلے ٹو سیکیور آور چائلڈ فیوچر ان دس پینڈیمک. مطلب اس پینڈیمک, یہ جو ابھی پینڈیمک چل رہا, اس میں ہمارے بچے کی جو مستقبل ہے, فیوچر ہے, اس کو حفاظت کرنے کے لیے, اس کو سیکیور کرنے کے لیے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. تو اس عنوان پہ ہمارے ساتھ ہے سید الیاس احمد صاحب, جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے IPS گروپ آف اسکولز کے. ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک لے اور اپنی عنوان پہ روشنی ڈالے. سید الیاس احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکریہ بجا لاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں علم کے جیسے ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع عطا فرمایا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ہوسٹ آج کے عتیق بھائی کا, بردر عتیق, اور جو اسپیکرس ہے جناب ریسپیکٹڈ اسپیکرز نثار نیڈیڈ والا صاحب, شیخ رفیق مدنی اور صالح میم کا, اور تمام پیرنٹس کا بھی کہ ان لوگوں نے آج اپنا قیمتی وقت یہاں پہ دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پروگرام ہمارے لیے ایک بہترین پروگرام ثابت ہو, اور اس کا جو ہے ہم لوگ اس پروگرام کا جو ہے ہم لوگ فائدہ اٹھائے, اور ہمارے بچوں کا اس کا فائدہ ہو. جیسے کہ نثار بھائی نے بھی ذکر کیا تھے تھوڑا سا پارٹ میں, وہ صحیح بخاری کی جو حدیث نمبر 7138 ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں فرمائے کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے, اور ایک حاکم امام اپنے جو ہے نا ریا کا ذمہ دار ہے, اور ایک آدمی جو ہے اپنے جو گھر کا اپنے فیملی کا ذمہ دار ہے. ایک لیڈی جو ایک عورت جو ہے وہ بیوی اپنے ماتحت جو گھر میں ہے ان کے ذمہ دار ہے, اور تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. جو آج کا ٹاپک ہے کہ واٹ رول شوڈ وی پلے ٹو سیکیور آور چائلڈز فیوچر ان دس پینڈیمک. اس وبائی حالات میں ہمارے بچے کا فیوچر ہم کیسے سیکیور کر سکتے ہیں. تو اس میں
میں نے یہ ہمارا ہم بولا، جہاں پہ ہم کا مطلب ہے پیرنٹس، ٹیچرز اور مینجمنٹ. اگر ایک لائن میں اس سوال کا جواب آپ میرے سے پوچھیں گے تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ رول آف ریسپانسبلٹی، کہ ذمہ داری جو ہے نبھانا پڑے گا. اگر ذمہ داری نبھائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنا رول نبھانے میں جو ہے نا کامیاب ہوں گے. تو جس طرح سے کہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ریسپانسبلٹی کی تحت سے ہم کو فرمایا، اس پینڈیمک کے حالات میں اگر ہر آدمی جو ہے ایک ذمہ دار بن کے دیکھے تو ہم لوگ کافی پرابلمس کو جو ہے اپنے سالو کر لے سکتے ہیں، خود کے پرابلمس کو اور اپنے فیملی کے پرابلمس کو، ہمارے بزنس پرابلمس ہے، ایجوکیشن پرابلمس ہے، سب ادا کر سکتے ہیں. کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہونا چاہیے یار اپنا دیکھ، کہ وی کی ناٹ بی سو سیلفش ایز بینگ اے مسلم. اگر مسلم امہ کی اگر یہ ریسپانسبلٹی کا یہ نیچر، اگر ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر میں ڈیولپ ہوا تو ہماری جو امت کی گراوٹ ہے، جو پستی ہے، اس سے نکل کے ہم ایک خیر امہ کی طرف ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ ابھر کے آ سکتے ہیں الحمدللہ. تو سب سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اگر ہم ریسپانسبلٹیز ادا کرتے ہیں اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے تو ہمارے پاس کیا بھائی اس سے فائدہ کیا ہے. تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے، سیرت طیبہ سے اور اسلاف کی زندگیوں سے کہ ان لوگوں نے اپنی ریسپانسبلٹی نبھاتے ہوئے کس طرح سے کامیاب شخصیات بن گئے. آج ان کے ہم لوگ جو ہے نا قصے پڑھتے ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی بتاتے ہیں. اور جو لوگ وقتی طور پہ جو سیلفش ہو جاتے ہیں اور اس وقت میں بہت پینک ہو جاتے ہیں اور اپنا دیکھتے اور ایک پازیٹیو تھنکنگ کے علاوہ نیگیٹو تھنکنگ میں تھاٹس میں چلے جائیں گے تو وہ وقتی طور پہ کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن لانگ رن میں وہ لوگ ہار جاتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ لانگ رن میں ہم لوگ شکست کھائے، ہم کامیاب رہے. تو میں کچھ چیزیں اس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو ہم لوگ یہ کیا ہو گیا، کیسی مصیبت آ گئی. We cannot be so despair. لا تقنطوا رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے ہم لوگ نا امید نہیں ہو سکتے بینگ مسلم. تو ہم لوگ اس پینڈیمک سے ابھرنے کے لیے بینگ اے پیرنٹ اور بینگ اے ٹیچر اور بینگ اے مینجمنٹ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے پہلے ہم کو دعا کرنا چاہیے. یہ جو آیت میں نے تلاوت کیا خطبہ میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ نے کسی پہ اتنا وزن ڈالتا ہی نہیں ہے جو نفس وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. کہ ہم کو جو بھی حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ پارٹ آف اور ٹیسٹ ہے. اس کو اللہ کی آزمائش انہیں پہ آتی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اس آزمائش پہ کھڑے اترنے کے ہمیں قرآن حدیث کا سہارا لے کے اس میں جس طرح سے ہمیں اللہ کے رسول نے تربیت دی ہے اس کے طریقے سے ہم کو آگے بڑھنا ہوگا. تو اس میں دعا بہت اہم رول کرتی ہے. اسی کے آیت کے نیچے جو سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 286 میں آپ دیکھیں گے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈال. تو جو یہ آج سچویشن آیا ہے یہ ایسا کوئی نہیں کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، اس کے پہلے کسی پہ بھی نہیں آئی، ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے جو مصیبتیں آئی ہے ہم سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگوں پہ اس سے کم مصیبت. تو اس میں کیا اسلام میں اس کو مصیبت کو لے کے کیا ایجوکیشن کو ہم پوری نظر انداز کر سکتے ہیں. تو بینگ اے پیرنٹ یا بینگ اے ٹیچر یا بینگ اے مینجمنٹ بینگ اے مسلم، ہم لوگ ایجوکیشن کو کسی حالت میں نظر انداز نہیں کر سکتے. ہمارے پاس سیرت ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وار میں، جنگ کے حالات میں جو ہے اور جنگی قیدیوں سے بھی جو ہے تعلیم کے اوپر جو ہے اسٹریس کیا ہے. اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم دینے سے ان کو فدیہ کے طور پہ جو ہے تعلیم دو، آپ کو ہم ریلیز کر دیں گے. تو دشمن کے ہاتھ میں بچوں کو سونپا ہے جو کہ جنگ لڑنے آئے قیدی ہوئے تھے. تو مطلب جنگ کے حالات میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں ایجوکیشن کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے. تو پیرنٹ کے تعلق سے جو ہے مین چیز ہے، اہم چیز جو پیرنٹس کے طرف سے میں تو آبزرو کیا ہوں کہ ضروری ہے کمیونیکیشن مینس بات چیت اسکول کے ساتھ میں. تو ہمارا جو پیرنٹس کا کمیونیکیشن ہو ٹیچرس کے ساتھ میں، مینجمنٹ اسکول کے ساتھ میں، بات چیت کے ساتھ میں. اگر پیرنٹ کو معلوم نہیں ہے کہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، تو وہ بچوں کی ہیلپ نہیں کر سکتے. اگر ہم آج کل پیرنٹ ایسوسیشن بن رہے ہیں اور ٹیچرس ایسوسیشن بنے ہوئے ہیں اور مینجمنٹ ایسوسیشنس ہیں،
हर एसोसिएशन वो सोचता है पेरेंट अपने इंटरेस्ट में काम करना चाहेगा, टीचर्स अपने इंटरेस्ट में काम करना चाहेंगे, मैनेजमेंट अपने इंटरेस्ट में काम करना चाहेंगे, तो यहाँ हम लोग डेविएट होते हैं। अगर हम ये देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, तो हम सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है। आपसे एक सवाल है कि हमारा जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या है, कि जो सबसे अहम चीज, बुनियादी चीज क्या है, तो अगर ये सवाल किया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? ऑफ कोर्स स्टूडेंट। तालिब इल्म के बगैर ना कोई इदारा है, ना स्कूल है, ना टीचर, ना मैनेजमेंट है, ना पेरेंट है। मतलब स्टूडेंट जो है हमारा सेंटर है। अगर हम पेरेंट और उसी के साथ में हमारे टीचर्स और मैनेजमेंट कि बच्चे को हम क्या दे, कैसे दे, उनको कैसे उनका जो है स्टडीज को हम बेहतर बनाए, अगर हम सब मिलके ये चीज के ऊपर टीम वर्क करते हैं तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम एज ए पेरेंट भी कामयाब होंगे, एज ए टीचर भी हम कामयाब होंगे, एज ए स्कूल भी स्कूल कामयाब रहेगा, और सबसे ज्यादा हमारा स्टूडेंट कामयाब होगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन जरूरी है स्कूल के साथ में। और मैंने कई पेरेंट्स से बात होती रहती है, बोले कि साहब हमारे पास एक एस्केपिज्म नेचर में कि कोई नई चीज आती है, अगर जो चीज हमें पसंद है हम जल्दी अडॉप्ट करते हैं। फिर नया मोबाइल आ गया, 3G से 4G हो गया, फौरन 4G का मोबाइल हमारे हाथ में आता है, 4G का कल को 5G, 5G का मोबाइल हाथ में आएगा। टीवी में जो है स्मार्ट टीवी आ गया, तो LCD की जगह स्मार्ट टीवी आ गया, तो हर चीज नया मॉडल, नई बाइक, नई कार, और घर में जो ना हर AC से लेके हम लोग बोलते हैं एडवांस मॉडल, जो चीज नई आती है, जो हमारे लिए अच्छी लगती है, हम अडॉप्ट करने लगते हैं। लेकिन जो चीज हमें जरा सुपरवाइज करने में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसको अदा करने के लिए सब्र की बहुत जरूरत है। तो जब ये चीज हमारे पास आती है तो हम बहुत जल्दी उसको गिव अप कर देते हैं। मैंने देखा कि कई पेरेंट्स भाई बच्चों ने, हाँ साहब 2-3 दिन हम लोग ने देखा है, एक आपको बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया ऑनलाइन क्लासेस कि एक नई चीज है, आप सोचो कि कैसे समझ में आएगा बच्चे को, आपको किस तरह समझ में आएगा। आप कोई नई चीज लेते हैं, उसके ऊपर आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको उसके प्रोस एंड कॉन्स, उसके सिस्टम, उसके कैसा उसको ऑपरेट करना है जानना पड़ेगा। तो उसी तरह जो बच्चा क्लासरूम में बैठ के पढ़ने वाला है, अचानक उसको ऑनलाइन पे लेकर आ गया आ जाएंगे हम लोग, तो वो किस तरह से समझेगा, ये चीज हमको समझना है। उसके लिए हमें जरूरी है हम बच्चों को मोटिवेट करें। और मेरा एक सिंसियर एडवाइस है कि चाहे मैं हूँ, चाहे आप, कोई भी है, कोई मामले में हमें कोई डाउट होता है या कोई डिसीजन लेना होता है, तो हम झट से अपने आप खुद से डिसीजन नहीं ले सकते। अगर हम कुरान सुन्नत करते हैं, तो इस चीज में भी कुरान सुन्नत क्या कहते हैं हमको देखना पड़ेगा। फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। कुरान कहता है कि जब भी कोई चीज में तुम्हें डाउट हो, शुबा हो, तो तुम एक्सपर्ट से पूछो, उसके महारत रखने वालों से जो है आप पूछो। तो अगर आप आपको मेडिकल कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो हम लोग जाएंगे एक डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर उसमें एक्सपर्ट रहता है, और डॉक्टर में भी हम फिर एक्सपर्ट डॉक्टर को देखते हैं, और कौन फेमस डॉक्टर है देखते हैं। तो हम जब एजुकेशन की बात आए, तो स्कूल जो है, आपके पास स्कूल का जो मैनेजमेंट है, उसमें जो प्रिंसिपल है, एजुकेशन डायरेक्टर्स है, और उसके एडवाइजर्स है, ये लोग सब मिला के एक प्रोग्राम बनाते हैं। अगर हम सिंपली उस प्रोग्राम को रिजेक्ट करते हैं और बोलेंगे हम अपने तरीके से चलेंगे, तो ये हमारे बच्चों की हम मदद नहीं कर रहे, उल्टा हम लोग जो है सफर हो रहे। और कुछ पेरेंट्स एक कहते हुए मैंने सुना कि भाई ये साल तो स्टडीज मुश्किल है, अगले साल ही होगा, और सिस्टम के ऊपर बच्चों को ज्यादा रखने से प्रॉब्लम्स आएगी। तो हर चीज का सोल्यूशन है। अगर आप ये साल बच्चे को नहीं पढ़ाना चाह रहे, जैसे आप ये साल उसको न्यूट्रल कर देना चाह रहे, तो नेक्स्ट अगले साल तो पढ़ाना पड़ेगा आपको। अगले साल आप कैसे पढ़ाएंगे उसको, जबकि पूरा बच्चे का जो साइकोलॉजी है, पूरा साल उसका एजुकेशन से दूर हो गया, तो आप उसको किस तरह पढ़ाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम एक्सपर्ट का जो है हम लोग एडवाइस ले। तो आप किसी को भी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन क्लासेस से, कि आज वो पेरेंट्स को आप देखिए जो पेरेंट्स डे 1 से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे, और आज उनके बच्चे एग्जाम भी दे दिए, और उनके वीडियोस आ रहे, टेस्टिमोनीज आ रहे, वो पेरेंट्स इतने खुश है कि भाई शुरू में हमको मुश्किल लगा था कि ये हो नहीं पाएगा, और जब भी आदमी कोई चीज को बोलता है कि ये नहीं होगा, तो वो फिर उसके दिमाग में बैठ जाता है वो नहीं हो सकता। अगर हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह की मदद जरूर आएंगे। तो इस पैंडेमिक के हालात में बजाय हम लोग गिव अप करने के, कि अगर हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे, अपने हालात को बदलेंगे, तो हम इसको एड्रेस कर सकते हैं, तमाम प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को, जो एजुकेशन में आपके बच्चे को आप फेस कर रहे हैं, आप बेहतरीन तरीके से इसको जो है इश्यू कर सकते हैं।
تو اور اللہ کی مدد بھی ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے جو ذمہ داری نبھانے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں. تو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے، خدا پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اپنے مطلب تقدیر اتنے اپنے ایکٹیویٹیز کو، اپنے جو مطلب ایکشنز کو اتنا آپ بلند رکھیے، کیونکہ جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو بہترین کوالٹیز ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے جو ہے یہ سب چیزیں دیتا ہے. تو ہمیں سے آپ کے پاس بہت بہترین کوالٹیز ہے، صبر ہے، شکر ہے اور سوچ جو اللہ دیا ہے کہ اگر ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں 5 ٹائمس بینگ اے مسلمان 5 وقت نماز پڑھنا ہے کہ نہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے. تو 5 وقت نماز لوگ ادا کرتے ہیں الحمدللہ، کئی لوگ، بہت کم لوگ کرتے ہیں لیکن کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ کر رہے ہیں. تو کس طرح کریں کہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے، تو ہمارے پاس there is no excuses for that one. اسی طرح آج جو ہے ایجوکیشن سسٹم چینج ہوتے جا رہا ہے، آن لائن پہ آ گیا. کل کو اگر اسکول سٹارٹ بھی ہو گئے تو یہ سسٹم آگے چلنے والا ہے، تو ہمیں یہ سسٹم کو اپنانا پڑے گا. اگر یہ سوچ ہمارے دماغ میں آ گئی تو ہم ساری چیزیں وسائل اپنے پاس، بچے 3 بچے ہیں تو ہم کو ایک سسٹم سے دوسرا سسٹم کیسے پروکیور کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں ہوں گی. اور بہت کچھ ہے پیرنٹنگ کے لیے. میں اتنی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جو نئی چیز آ رہی ہے اس کو ایڈاپشن کا آپ مزاج بنائیے اور ٹائم کا ویلیو کریے، اور بچوں کی سائیکالوجی کو دیکھیے کہ بچہ اگر آپ ایجوکیشن سے دور رکھیں گے تو وہ بہت دور چلے جائے گا اپنے اسٹڈیز کے، اپنے کیریئر اور اپنے فیوچر سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کا لحاظ کریں اور یہ لیم ایکسکیوزز سے ہم لوگ باہر آئے. اور ہر چیز کا سولوشن ہے سسٹم کو لے کے اور اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹس کو لے کے، ہر چیز کو جو ہے ایکسپرٹس کے آپ ایڈوائسز سے باہر نکل سکتے ہیں. اور جہاں تک ٹیچرز کا سوال ہے، الحمدللہ ٹیچرز اس پینڈیمک میں، جبکہ مینجمنٹس کئی اسکولس میں، اکثر ہمارے اسکول میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ٹیچرز کو ٹائم سے پیمنٹ نہیں کر سکے. پورے پیمنٹس تو بہت دور کی بات ہے، جو منیمم پیمنٹس ہے وہ بھی نہیں کر سکے. لیکن گھر میں اپنی پرابلمس ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو تیار کیا، اپنے آپ کو تیار رکھا اور الحمدللہ وہ کوشش کرے کہ بچوں کو جو ہے اسٹڈیز دے سکے. اور اس میں صرف میں ٹیچرز کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک نئی چیز ہے. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں ہمارے کلاس میں جو ہے بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کئی بچے نہیں کر سکتے، بہت وہ انٹروورٹ رہتے، تو ہم ان کو کلاس روم میں الگ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. آپ کو ٹرین کیا گیا ہے، یو نو ویری ویل کہ ہاؤ ٹو ڈیل دم. لیکن جب آن لائن کی بات آ گئی، جیسے نثار بھائی ہے جو ایکسپرٹس ہمارے کو ٹریننگ کر رہے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے، ان سے ہم لوگ یہ حاصل کرنا ہے. اور ہر بچے کا نام جو ہے، جو بچے آپ کو معلوم ہے آپ کے کلاسز میں شائی نیچر کے ہیں تو ان کو انوالو کرنا ہے، ان کو ان کا نام ہر 5 منٹ کے گیپ میں جو ہے ان کا نام لینا، ان کو انوالو کرنا. اور ڈیو ٹو حجاب، پردہ اور تمام چیزوں کی وجہ سے بینگ ان اسلامک اسکول کچھ پرابلمس ہمیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ جس طرح ہم لوگ چاہ رہے کہ بچوں کو کیمرہ کے سامنے بٹھائے اور پراپر ڈسپلن میں یونیفارم میں بٹھائے، تو اس کی بھی ہماری سوچ ہو رہی تاکہ ٹیچرس کو اور آسان ہو ڈیل کرنے میں. لیکن جب تک یہ چیز لاگو نہیں کیا گیا تب تک کے لیے بچوں کو ان کا فزیکل اٹینڈنس وہاں پہ فزیکلی وہ لوگ کلاس روم میں ہے یا نہیں آن لائن کلاس روم میں، تو اس کے لیے آپ لوگ جو ہے نا ان کا نام لے اور میکسیمم بہترین جو ہے موڈیولس اور گرافس آپ کے جو ہے ڈیمو جو ہے نا آپ لوگ 5 منٹس میں ایوری جو ہے نا آپ کا جو بھی کلاس روم ہے، جو ٹیچنگ ایڈس ہے، اس کو آپ لوگ جو ہے ویژول جو بہترین طریقے کے جو ہے پریزنٹیشن کے ذریعے سے جو ہے نا آپ اس کو دکھائیے، پھر آپ بریف کریے. صرف آڈیو پہ ڈیپینڈ ہو کے ہم زیادہ رہیں گے تو سارے بچے اس کو کیچ نہیں کر پاتے ہیں. اور اس حالت میں بھی ٹیچرس سے میں زیادہ ٹیچرس کے ساتھ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ لوگ کافی ورک کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی چیز آپ کو ٹیکنیکل پرابلم آتی ہے اور پیرنٹس بچوں کا جو اٹینڈنس ہے یا سارے کلاس کے بچے آپ کا اٹینڈ نہیں کر پائے، تو جو بچے آپ کے پاس آلریڈی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے دوسرے بچوں کو موٹیویٹ کریے تاکہ جو لوگ اٹینڈ نہیں کر سکے وہ اٹینڈ کر سکیں. اور نیکسٹ آیا جہاں تک مینجمنٹ کی بات ہے، مینجمنٹ کا رول جو ہے یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. اور ایز اے آئی پی ایس مینجمنٹ، میں پارٹ آف دا مینجمنٹ آف آئی پی ایس، so I'm very committed to adopt all the things which are very useful for our students and teachers. ہم لوگ کبھی بھی مارکیٹ میں کوئی نئی چیز آتی ہے ہم اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو تحقیق کرتے ہیں، ہمارے ایکسپرٹس کا ہم ایڈوائس لیتے ہیں. ابھی
فی الوقت کے لیے جو ہے جو زوم کے اوپر فری کلاسز بھی کئی اسکولس لے رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے جو سافٹ ویئر لیا ہے، یہ سافٹ ویئر بیسیکلی اونلی کلاس روم کے لیے جو ہے ٹارگیٹ کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس بیس کرتے ہوئے جو سافٹ ویئر بنا ہے، اس میں زیادہ آپشنس ہے ڈسپلن کے طور پہ، مانیٹر کرنے کے طور پہ، اور ریکارڈنگ کرنے، ہر طریقے سے جو ہے اس میں یہ لوگ اسی کو فوکس کر کے جو ہے کلاس روم کو یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں. تو ہم کو یہ پیڈ سافٹ ویئر لے کے اس میں ہم لوگ جو ہے کلاسز لے رہے ہیں، جو وائٹ بورڈ ہے یا ٹیمز MS ٹیمز جو ہے جو سافٹ ویئر ہم لوگ یوز کر رہے ہیں IPS میں. تو یہ بہترین سافٹ ویئرس ہے، اور اس کے لیے ٹیکنیکل ٹیم بھی ہے، اور ہمارے پاس آپ کو ایک جو ای میل IDs ہے، اس کے علاوہ ایک ٹیکنیکل پرابلم کے لیے ایک نیا ای میل ID اسٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے. آپ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، آپ کا برانچ نمبر، نیم اور کلاس روم کا ٹائم دے کے آپ کمپلین کر سکتے ہیں، اور ایک جو بھی ایڈمن کے فونس ہے وہ بھی پرووائڈ کریں گے، اور ایک اگر ضرورت پڑی تو ایک اسپیشل فون اس کے لیے کہ ٹربل شوٹنگ کے لیے ہم لوگ انتظام کریں گے. ابھی ریسنٹلی اس کو اپڈیٹ بھی کیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مینجمنٹ یہ چاہتا ہے کہ بچوں کا جو ایجوکیشن ہے، جیسے فیس کی وجہ سے ان کا ایجوکیشن نہ رک. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم میں تو نہیں تھا، اپریل کے مہینے سے جو ہے ہم لوگ والنٹیئر کلاسز چلا رہے ہیں، تو خاص کر کے ہائر کلاسز کے لیے. میں نے دیکھا ہے 10th اور 9th کے اسٹوڈنٹس بھی کئی اس میں سے اکثر لوگ الحمدللہ اٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن نارائن کھیڑ جیسے تھوڑا ریموٹ ایریا ہے، دور ہے یہاں سے، وہاں کے کئی پیرنٹس 10th اور 9th کے جو ہائر کلاسز کے بچے بھی جولائی اگست تک ان لوگ کلاسز میں اٹینڈ نہیں کرے، جس کی وجہ سے بہت پرابلم فیس کرے ٹیچرز اور مینجمنٹ بھی، اور بچے خود بھی اس کے لیے افیکٹ ہو رہا ہے بچوں کا. ان کا جو ہے بورڈ کا ایگزام تو ہونا ہی ہونا ہے، اور اس میں سلیبس کچھ کم ہوتی، لیکن کیا کم ہوتی کیا نہیں ہوتی، دے ہیو ٹو بی ریگولر آن لائن کلاسز. بٹ جو آن لائن کلاسز کے کمیونیکیشن جو میں نے بولا کہ اسکول کے ساتھ میں نہیں ہونے کی وجہ سے پیرنٹس کو نہیں معلوم تھا کہ ہم کو ID کیسا لینا ہے، تو وہ لوگ کئی بچے اس سے لاس ہو چکے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بینگ اے مینجمنٹ ہم نے سب سے پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ آپ کو میکسیمم جو ہے آپ کو اس سال ہم لوگ کنسیشن دیں گے. جون میں 20% کا کنسیشن کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد میں جب اسکول اسٹارٹ نہیں ہو رہے 30% کا کنسیشن کا اعلان کیا تھا، اور یہ بھی منتھلی فیس کا فیسلٹی دیا تھا. ایون تو اگر کوئی پے نہیں کر پا رہے تو they can come and to the school and take the ID by representing with some kind of letter کہ وہ دے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے پیمنٹ نہیں کر سکے، بچوں کا ایجوکیشن نہیں رکے. یہ سلسلہ جولائی اگست سپتمبر اکتوبر تک چلتے رہا، اور لاسٹ میں جو ہے ابھی آ کے کئی پیرنٹس اٹینڈ کرے. ابھی بھی کچھ پیرنٹس اگر ایسے ہیں تو وہ مینجمنٹ سے اسکول سے اپنا رابطہ قائم کرے، اور آ کے فیس کے لیے اپنے بچوں کا ایجوکیشن مت روکیے. آپ آ کے بات کریے، انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکتا ہے. میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی بہن ہیں. مجھے ایک وقت کے لیے اکیلا محسوس ہوا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت ملے اور ہمارا ٹیم ورک کو ساتھ ہو، اور ہمارے بچوں کا مستقبل بہترین ہو. اور جب اسکول سٹارٹ ہوں گے، میں لاسٹ اپنا 1 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا وقت جو دیا ہوا وہ ختم ہو گیا ہے، کہ بچوں کو ابھی آن لائن کلاسز کے دوران یہ ضرورت محسوس ہو رہا ہے، اور اسکولس بھی اسٹارٹ ہونے والے، تو امیڈیٹلی سارے ایک ساتھ فزیکلی اسٹارٹ نہیں ہوں گے. جیسے جیسے کلاس وائز اسٹارٹ ہوگا، ویکلی ون ہم لوگ بچوں کو فزیکلی ٹیچرز سے ملانے کی کوشش کریں گے. ان کو کچھ ٹپس، ان کو جو پرابلمس ہے فیس کر رہے ہیں آن لائن کلاسز میں، اس سے بڑھ کے وہ لوگ کچھ حاصل کر سکے، ان کو بینیفٹ ہو، ان کو فائدہ ہو. تو اس کے لیے ہم لوگ کلاس لیں گے. اس کے لیے اسکول کا سینیٹائزیشن سسٹم بہت بہترین بنایا جا رہا ہے، اور بچے جب اسکول پہ رپورٹ کریں گے تو آگے کے لیے، کیونکہ یہ وبا پوری طرح اس کا جو افیکٹ ختم نہیں ہوا ہے، یہ ابھی بھی اثر کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہم لوگ کینگن واٹر بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں، جو کہ بہترین پانی ہے جو بچوں کو، جس کی وجہ سے کافی ہیلپ ہوگا. اور سینیٹائزیشن کے بھی ایسے چیزوں کو ہم لوگ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں جس کو لانگ رن میں بچوں کو جس کی وجہ سے سائیڈ افیکٹس نہ ہو. اور اسی طرح جو ہے امیون ماڈیولیٹرز جو ہے بچوں کو، جو ہمارے کو ابھی بیسیکلی اس چیز کو آج پینڈیمک کو فیس کرنے کے لیے میڈیکلی ہیلتھ کے پرپس میں امیونٹی ہمیں چاہیے، تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہم پیرنٹس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. تو جو بھی فیلڈ میں مینجمنٹ کمیٹیڈ ہے کہ ہمارے بچوں کا جو ایجوکیشن ڈسٹرب نہ ہو، تو کائنڈلی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تمام پیرنٹس سے، کہ وہ لوگ جو ہے اپنے آپ میں انٹروورٹ مت رہیے. آپ آئیے اسکول سے کانٹیکٹ کریے، اور آن لائن کلاسز کو مس مت کریے. آلریڈی بہت وقت ہمارا گزر چکا ہے، بچے نیکسٹ ایئر جا کے بہت پرابلم فیس کریں گے.
اور باقی چیزیں جو ہے میرے ساتھ کوئی اسپیکرس ہے اور شیخ رفیق مدنی اور صالح میں بھی وہ لوگ اور بھی بہت ٹیکنیکل چیزوں پہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بہترین عمل کرنے والے بنائے اور ہمارے بچوں کو بہترین داعی عالم اور حافظ جو ہم لوگ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بنائے, دونوں جہاں میں ہم سب کو کامیاب کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ, آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر الیاس احمد صاحب, کافی امپورٹنٹ ٹاک تھا وہ, خاص کر کے مینجمنٹ پرسپیکٹو سے. ہمارے پیرنٹس جو ویورز ہیں, کافی سارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک پہ, ان کے لیے کافی اہم تھا. میں اگلے اسپیکر کے طرف جانے کے پہلے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں اپنے پیرنٹس کو اور جو بھی ویورز ہیں ہمارے, کہ آپ آئی پی ایس انٹرنیشنل کے فیس بک پیج سے جو آپ دیکھ رہے, ان کیس اگر آپ کو کوئی ڈیٹیلز چاہیے اسکول کے تعلق سے تو ہمارے فیس بک پیج پہ جو ہے ڈیٹیلز دیے ہوئے ہیں, مطلب کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں, یو کین کانٹیکٹ اس, اور کوئی بھی ڈیٹیلز چاہیے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دو اسپیکرز ہو گئے اور آگے کے جو دو اسپیکرز ہیں, ان لوگوں سے اگر آپ کوئی بھی سوالات کرنا چاہ رہے, چاہے نثار نڈیڑ والا صاحب ہو, الیاس احمد صاحب ہو, شیخ رفیق مدنی ہو یا صالحہ میم سے ہو, تو چاروں اسپیکرز کے ٹاکس ختم ہونے کے بعد آخر میں جو ہے انشاءاللہ ہم چند سوالات لیں گے, یہ 3 یا 4 سوال لے لیں گے. تو اگر آپ کو کوئی بھی سوالات ہے تو آپ سوال کے ساتھ ساتھ کون سے اسپیکر کا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ضرور جو ہے فیس بک چیٹ کمنٹ سیکشن میں آپ ڈالیے. انشاءاللہ میں وہاں سے سوالات لے کے جو ہے اپنے اسپیکرز کو پوچھوں گا, ان کو ڈائریکٹ کروں گا. تو آپ ضرور جو ہے اسپیکر, کون سے اسپیکر کا آپ پوچھنا چاہ رہے, چاہے شیخ رفیق مدنی ہو, الیاس صاحب ہو, جس کو بھی پوچھنا چاہ رہے ان کا نام ضرور آپ مینشن کریے, اور ان ٹاکس کے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگلے اسپیکر کے طرف چلتے ہیں. ہمارے اگلے اسپیکر ہے شیخ رفیق مدنی, جو ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہے. انہوں نے اپنا بیچلرز ان حدیث, کلیت الحدیث جو ہے حدیث ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے کیا ہے, اور ابھی ماشاءاللہ ہمارے لیے کافی ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ کئی سال اسکول کے انسیپشن سے, شروعات سے جو ہے شیخ رفیق مدنی حفظ اللہ جو ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ اسلامک ڈپارٹمنٹ, ڈائریکٹر آف اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے پورے گروپ آف آئی پی ایس گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے, اور ماشاءاللہ کافی ان کا بہترین سپورٹ رہا ہے. اور ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک مدنی عالم جڑے ہوئے ہیں. تو شیخ رفیق مدنی صاحب کا جو ٹاپک ہے آج وہ ہے پریویلیجز آف اسلامک اسکول. اسلامک اسکول کے کیا پریویلیجز ہے, کیا فائدے ہیں, کیا امپورٹنس ہے, کیا ایڈوانٹیجز ہے, اس پہ ماشاءاللہ شیخ رفیق مدنی صاحب روشنی ڈالیں گے. تو زیادہ وقت لیے بغیر میں شیخ رفیق مدنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک لے. شیخ رفیق مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس لاک ڈاؤن کے دور میں بھی ہم آپ سے ایک نئے ذریعے سے مخاطب ہو رہے ہیں, اور اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامک اسکول کے جو فوائد ہیں ان فوائد کو کما حق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا جو موضوع ہے آج کے اس ویبنار میں, اسلامک اسکول کے فوائد کیا ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم اسلامک اسکول کی تاریخ دیکھیں. اس سے پہلے ہم ایجوکیشن کا سرسری جائزہ لیتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص ایجوکیشن کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے, تعلیم کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے. ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے اچھے سے اچھے اسکول اور کالجز میں پڑھیں, اور وہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے کالج اور اسکول میں داخلہ دلائیں.
یہ ہر والد کی خواہش ہے، اور انہی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کے اسکول اور کالجز، یونیورسٹیاں قائم ہو رہی ہیں۔ ان اداروں میں لوگ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو تعلیمی گراف بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر اسٹیٹ میں، ہر ملک میں، مرد و زن میں جو تعلیمی گراف ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ایجوکیشن کا گراف بڑھ رہا ہے۔ لیکن ایجوکیشن اور تعلیم کا جو مقصد ہے، جسے ہم تربیت کہتے ہیں، وہ دن بدن اس کا گراف جو ہے ڈاؤن ہوتے جا رہا ہے، نیچے ہوتے جا رہا ہے۔ ایجوکیشن تعلیم کا گراف بڑھ رہا ہے، لیکن تربیت کا گراف نیچے جا رہا ہے، ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج لوگوں نے تعلیم کو برائے تعلیم سمجھ لیا ہے۔ ایجوکیشن برائے ایجوکیشن، تعلیم برائے تربیت آج مفقود ہے۔ تعلیم برائے تربیت، دراصل تعلیم کا جو مقصد ہے وہ ہے تربیت۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ علم کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان ہو، ایک بہترین بچہ ہو، ایک بہترین بیٹا ہو، ایک بہترین بیٹی ہو۔ تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ انسان نے تعلیم کے مقصد کو تعلیم ہی رکھا، تربیت نہیں رکھا۔ ایک سوال کے ذریعے میں بتاؤں گا کہ کس طرح تعلیم کو برائے تعلیم رکھا گیا، اور اگر تعلیم برائے تربیت رکھا جاتا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا جو اسلامک اصول والے ادا کر رہے ہیں۔ پہلی چیز کہ تعلیم برائے تعلیم میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں انسان کیا چیز ہے یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر اس تعلیم میں لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ انسان بندر کی ایک اپ گریڈ ڈیولپ شکل ہے۔ لیکن جہاں اسلامی تعلیمات کی بات آتی ہے تو اسلامی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم علیہ السلام کے ذریعے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی اصل جو ہے انسان ہے، بندر سے جو ہے ترقی یافتہ شکل نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال جو پیدا ہوتا ہے تعلیم برائے تعلیم میں کہ کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر انسان کا کردار کیا ہے، کون کون سے فرائض سے انجام دینے ہیں۔ تو چونکہ تعلیم برائے تعلیم میں بتایا جاتا ہے کہ انسان ایک انسان ہے، اور اس کی اصل جو ہے حیوان ہے، اور جس طرح حیوان جو ہے خوب کھاتا ہے، پیتا ہے، عیش کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اسے اخلاق اور جو ہے اقدار کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو دراصل یہ فرق ہے ایک تعلیم برائے تعلیم کی اور تعلیم برائے تربیت کی۔ تعلیم برائے تربیت ہوگی تو بتایا جائے گا کہ انسان اگرچہ کہ حیوان ہے، لیکن اس حیوان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، یعنی ساری مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا، پیدائش کا، تخلیق کا مقصد یہ بیان کیا کہ اسے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ انسان خوب کھائے پیے، عیش آرام کی زندگی گزارے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام نہ لو۔ تو یہ فرق ہو جاتا ہے جب ایک بچہ تعلیم برائے تعلیم کے مقصد سے تعلیم حاصل کرتا ہے، اور وہی بچہ جب تعلیم برائے تربیت کے مقصد سے حاصل کرتا ہے، یعنی اسلامی اسکولز میں تعلیم حاصل کرتا ہے، تو اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں جو مختلف قسم کے تعلیم گاہیں ہیں، تعلیمی مدارس، تعلیمی اسکول یا ایجوکیشن کے جو
ذرائع ہیں اس میں مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز جو ایک نظریہ ہے تعلیم کا وہ اسکولز کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی جہاں پر صرف اور صرف دنیاوی تعلیم یا عصری تعلیم دی جاتی ہے. یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اسلامی نقطہ نظر سے دینی اور دنیاوی تعلیم میں کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اسے بانٹ دیا ہے، لوگوں نے اسے بانٹ دیا ہے. اور یہ تقسیم بڑی پرانی ہے، یعنی جب اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی تھی تو یہ تقسیم نہیں تھی. یہ تقسیم جب شروع ہوئی وہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو شروع کیا سر سید احمد صاحب نے، اور اس کے برعکس محمد قاسم نانوتوی صاحب نے 1866 میں جو دارالعلوم دیوبند کی شکل میں مدرسہ قائم کیا. یہاں سے جو ہے دراصل دینی اور دنیاوی علوم کی تفریق نظر آنے لگی. سر سید نے جو اورینٹل کالج قائم کیا تھا، محمدن اینگلو اورینٹل کالج، وہاں پر صرف اور صرف عصری علوم پڑھائے جاتے تھے، اور وہ لوگ جو کالج میں پڑھتے تھے انہیں دین کی کوئی شبہت نہیں ہوتی تھی. اس کے برعکس جو دوسرا نظریہ قائم ہوا دارالعلوم دیوبند کی شکل میں، وہاں پر صرف اور صرف دینی علوم پڑھائے جانے لگے. یہاں تک کہ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو اس وقت انگلش کی تعلیم حاصل کرنا، انگلش زبان کی تعلیم حاصل کرنا حرام قرار دیا گیا. تو جب یہ دونوں نظریے آپس میں ٹکرانے لگے تو لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں پھر سے اپنے پرانے دور کی طرف جانا ہے. اور پرانا دور کیا ہے؟ وہ یہ کہ دینی اور عصری علوم جیسے پہلے بلا تقسیم پڑھائے جاتے تھے اسی طرح اسے بھی پڑھایا جانا چاہیے. تو 20ویں صدی کے نصف میں یا آخری تہائی میں یہ نظریہ پیدا ہوا اور مختلف قسم کے اسلامک اسکول قائم ہوئے. الحمدللہ آج ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر بر صغیر میں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ہر ملک میں اسلامک اسکول کا جال بچھا ہوا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان ان جو ہے اسلامک اسکول میں ایک چھت کے نیچے ساری تعلیم حاصل کرتا ہے. آپ کا بچہ ایک طرف عصری علوم حاصل کرتا ہے، انگلش لینگویج ہے، سائنس ہے، جغرافی ہے، اور کالج میں جا کے فزکس، بایولوجی جو بھی پڑھتا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، جو ہمارا سب سے پہلا مقصد ہے اللہ کی توحید کو قائم کرنا، جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ پہلی تعلیم تھی اور سب سے اہم تعلیم تھی جو لقمان نے اپنے بیٹے کو دی، اور یہی تعلیم اسلامک اسکول میں دی جاتی ہے. اور یہ سب سے اہم پریولیج ہے، سب سے جو ہے امپورٹنٹ پریولیج ہے جو ہمارے پیرنٹ کو حاصل ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے وہ بچے جو اسلامک اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ عصری علوم سے پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ کو IPS انٹرنیشنل اسکول کی ہسٹری معلوم ہوگی کہ ہمارے یہاں سے 2 جو ہے بیچ CBSE کا ایگزام دیا ہے. الحمدللہ دونوں بیچ میں ہمارے سارے اسٹوڈنٹ نے فرسٹ کلاس سے اوپر جو ہے گریڈ لیے ہیں، بلکہ اس سال 80 اینڈ اباؤٹ جو ہے ہمارے میکسیمم جو ہے بچے تھے. اور یہ وہی بچے ہیں جنہوں نے اصلی علوم میں مہارت حاصل کی. ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ وہ قرآن مجید کے کم از کم 2، 3، 5 جز کے حافظ ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تجوید اور مخرج کے ساتھ کر رہے ہیں. اسلامی تربیت ان کے اندر پائی جاتی ہے، نماز روزے کے پابند ہیں، نماز روزے کے احکامات انہیں معلوم ہیں، دین کی بنیادی باتیں بھی معلوم ہیں. اور عربی زبان جو دیکھا جائے کہ اسلامک اسکول کا سب سے اہم، اسلامک اسکول کی جو سب سے اہم لینگویج ہے وہ عربک لینگویج ہے، جو اسلام کی سب سے جو ہے ضروری زبان ہے، وہ زبان بھی ان اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلیسنگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے سوسائٹی میں ایسے اسکول مہیا فرمائے ہیں جن اسکول میں ہمارے بچوں کی مکمل جو ہے تربیت ہوتی ہے، اوور آل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ورنہ کیا ہوگا اگر ہمارے بچے غیر اسلامک یا نان اسلامک اسکول میں تعلیم حاصل کریں گے تو ہمارے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اللہ کی توحید کو قائم کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس سے یہ جو دور ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے ہمارے وہ بچے جو ایسے اسکولز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جو مکمل سیکولر ہے یا سیکولر نہیں ہے، کسی اس اسکول میں کسی مذہب کی جو چھاپ ہے، جو کرسچن مشنری اسکول ہیں، ایسے اسکولوں میں ہمارے بچے جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو جیسا کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر عطر فروش کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اسے خوشبو کا احساس ہوگا کم از کم، اور اگر احساس ہو گیا تو خوشبو کو خریدے گا، استعمال کرے گا. اس کے برعکس اگر کوئی شخص کسی لوہار کے پاس بیٹھے گا تو اس کا جو دھواں جو ہے اسموک اسے آئے گا، اسے سانس لینے میں تکلیف ہوگی، اور اس دھوئیں کے جو ذرات ہیں وہ کالے ذرات اس کے کپڑے پر جو ہے اڑ کر لگ جائیں گے. تو اگرچہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے بچے دوسرے جو ہے نان اسلامک اسکول میں یا سیکولر اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، تو یہ مثال اس مثال کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کم از کم ان کا اتنا نقصان تو ہوتا ہے کہ اس دھوئیں کے اثر کی وجہ سے ہمارے بچے جب دین کے مسائل کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، روزے کی بات آتی ہے، اللہ کی توحید و وحدانیت کی بات آتی ہے، تو اس سے جو ہے بے بہرہ ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں، انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہمیں ایسے اسکول اور ایسے مدارس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، اس کے مینجمنٹ کی، جو بڑی محنت سے ایسے اسکولز اور ایسے کالجز کا قیام کرتے ہیں جہاں پر آپ کو دین کے ساتھ دنیا دونوں ملتی ہے. بہت سارے ہمارے پیرنٹ یا ہمارے جو ہے سوشل ورکر یا جو اپنے آپ کو ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ جو ہے اسلامک انداز میں، اسلامی نظریے میں فزکس اور کیمسٹری، میڈیکل وغیرہ کی تعلیم دے سکتے ہیں، کس طرح آپ ہسٹری کو اسلامک رنگ دے سکتے ہیں. تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاؤں گا کہ کس طرح ایک سیکولر اسکول میں ہسٹری کی تعلیم دی جاتی ہے اور کس طرح مسلم مینجمنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسا بڑا کالج قائم نہیں ہوا جو مکمل اسلامک ہو. مسلم مینجمنٹ کالجز میں ہسٹری پڑھانے کا طریقہ یہ ہوگا جیسے فرعون کی ہسٹری بیان کی جا رہی ہے. فرعون کے بارے میں ایک تاریخ داں یہ کہے گا کہ وہ ایک بادشاہ تھا، فلاں تھا، اس کی پوری ہسٹری بیان کرے گا کہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور وہیں پر وہ جو ہے اپنی ہسٹری کی معلومات کو ختم کر دے گا. لیکن جب یہ کسی مسلم مینجمنٹ یا اسلامک اسکول یا اسلامک مدارس میں یہ ہسٹری پڑھائی جائے گی تو سب سے پہلے یہ بتایا جائے گا کہ تاریخ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، تاریخ پڑھنے کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. کہ بتایا جائے گا تاریخ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے. پھر جب فرعون کی تاریخ بیان کی جائے گی تو تاریخ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جائے گا کہ فرعون سرکش تھا، اس نے بنو اسرائیل پر ظلم ڈھایا اور پھر اس کا انجام یہ ہوا. لہذا نتیجہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظلم کی انتہا جو ہے اس کا انجام بڑا خطرناک ہے اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں سزا دے دیتا ہے اور پھر اس کے خدائی کے دعوے کی تردید کی جائے گی اور پھر اس طرح وہ تاریخ کا جو ہے مضمون پورا مکمل ہو جائے گا. اسی طرح اگر میڈیکل سائنس میں آپ یہ کہیں گے کہ میڈیکل سائنس میں ہم جو ہے نان اسلامک اسکول یا سیکولر اسکول یا سیکولر کالج میں ہم میڈیکل کی تعلیم دیتے ہیں
تو میڈیکل کی تعلیم میں جو سیکولر اسکولس ہوں گے یا نان اسلامک اسکول ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ کلینس یعنی طہارت، پاکی، صفائی ستھرائی کی یہ فوائد ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. لیکن جب وہی کسی مسلم مینجمنٹ اسکول میں یا اسلامک اسکول میں اس کی تعلیم دی جائے گی تو اسے ہم جو ہے قرآن اور حدیث سے ریلیٹ کریں گے کہ طہارت یہ آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، اور ہمیں 5 مرتبہ جو وضو کرنے کا حکم دیا گیا، جمعہ کے دن کے غسل کو مسنون قرار دیا گیا. تو اس طرح جب یہ تعلیم دی جائے گی، اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے اسلامک جو ہے کلر دیا جائے گا، تو تعلیم برائے تعلیم نہ ہو کر تعلیم برائے تربیت ہو جائے گی، لوگ اسے اپنائیں گے. تو یہ چند فوائد ہیں جو اسلامک اسکول کے ہیں. اور میں محسوس کرتا ہوں، جانتا ہوں کہ اسلامک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء یا ان کے والدین اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کے تعلق سے فکر مند بھی ہوتے ہیں، اور وہ بچے الحمدللہ اسلامی نظریہ رکھتے ہیں، ہر چیز کے تعلق سے اسلامی ان کی سوچ ہوتی ہے. اور جو برائیوں کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں نان اسلامک اسکول میں یا جو ہے سیکولر اسکول میں، جیسے جو ہے دن بدن جو ہے نئے جو ہے ڈیز منائے جا رہے، روز ڈے ہے اور جو ویلنٹائن ڈے ہے، اور اینول سوشل گیدرنگ کے نام پر جو آرٹ اینڈ کلچر کے نام پر جو بےہودگی کے ڈرامے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے جو ہے ہمارے بچے جو اسلامک اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس سے بچے رہتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ میں بھی تقریباً 25 سال سے ایسے ہی اسلامک اسکول اور مدرسے کا مہتمم رہا ہوں، اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ جہاں تک عصری علوم میں وہ مہارت حاصل کرتے ہیں اسی طرح اسلامک علوم میں بھی مہارت پیدا کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہے عصری علوم میں 50% ہوتے ہیں اور دینی علوم میں 50% ہوتے ہیں، بلکہ دونوں علوم میں ہمارے بچے جو ہے الحمدللہ جو ہے ڈسٹنکشن اور ایکسیلنٹ پرفارمنس ادا کرتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم کی وجہ سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مینجمنٹ جو اس قسم کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور یہ درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پیرنٹ ایسے اسلامک اسکول کی مینجمنٹ کی ہمت افزائی کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایسے اسکولز میں ایڈمیشن دلائیں جہاں پر دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہوتی ہو، اور خاص طور پر ایسے اسلامک اسکول جہاں پر تربیت کا بہترین نظم پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ، کافی اہم ٹاک تھا، خاص کر کے علمی ٹاک تھا یہ. اس کے لیے ہم بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس چیز کے لیے. ابھی چلیے ہم لوگ ہمارے آخری اسپیکر کی طرف چلتے ہیں، اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ حضرات ناظرین، آپ کے پاس اگر کوئی سوالات ہو، آپ کو کوئی کوئسچنز پوچھنا ہے، تو آپ فیس بک پیج پہ جو ہمارے آئی پی ایس انٹرنیشنل کے فیس بک پیج پہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں پر کمنٹ سیکشن رہیں گے. آپ کمنٹ سیکشن پہ آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ آپ اسپیکر کو ریفر کر کے پوچھئے کہ کون سے اسپیکر سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے حساب سے جو ہے آپ پوچھئے اس چیز کو. تو اب ہم اپنے اگلے اسپیکر اور ہمارے اس نشست کے آخری اسپیکر کے طرف چلتے ہیں. ہمارے جو آخری اسپیکر ہے ابھی وہ ہے ہمارے جو آخری اسپیکر ہے وہ ہے صالحہ میڈم ہے، صالحہ انجم، جو پرنسپل ہے سعید آباد برانچ کے. سعید آباد برانچ جو کافی اہم برانچ ہے ہمارا، تو اس کے جو ہے وہ پرنسپل ہے. اور ان کا جو عنوان ہے وہ عنوان یہ ہے کہ وائی پیرنٹس شوڈ ویلکم آن لائن لرننگ.
जो आजकल जो ई लर्निंग चल रहा, या समझिए कि एक तरह से ई स्कूल चल रहा, तो इसका जो है क्या अहमियत है, क्या एडवांटेजेस है, क्यों इसकी जरूरत है, इस मौजू पे, इस उन्वान पे जो है रोशनी डालेंगे सालेहा अंजुम मैडम। तो मैं इनवाइट करता हूं कि वो माइक ले और अपनी टॉक को शुरू करे। सालेहा अंजुम मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है आप? Yeah, now am I audible, sir? Yes, 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 ma'am. Now you Yeah. are audible. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's an opportunity today. I feel speaking to my parents after a very long time. Though we had some meetings in between, but today it's a very important occasion wherein all the management, board of management, the people who belong to board of management has spoken to you and have given you a good advice. And we all are really fortunate that we have people like Nisar sir with us, who is a renowned international speaker, Sheikh Rafiq Madani sir, who belongs to a Medina University, which is also a renowned university, and he is also an educationalist, and Ilyas Ahmed sir, who has come out with a very good concept, keeping the warmth for Ummah, so that our children, when they grow up, they should come out with the best future citizens, not only who is going to serve the country, but of course globally. Today, my topic is about eSchool, the new future. I chose this topic. I want to talk to my parents on this topic because there are so many concerns. There are so many questions in the minds of parents since we had started our online education. First of all, I would like to thank the parents for joining this session, and the teachers, those who have joined from our school and other schools, and of course, our students, because we all have gathered here to talk about their future. So when we are talking about school, e-school, the new future, this is the future of our children, the children who are at the age of 3, the children who are at the age of 5, the children who are at the age of 9 and then 14, those who are in schools. They are at different levels, but definitely their needs are different. Now, why parents should welcome online learning? The parents have to welcome online learning because there is no other choice right now in the society at this pandemic time where we all have been kept under a test. This test has not been taken by our fathers, our grandparents, but I don't know whether it's fortunate or unfortunate, we have to take this test. After a very long time, after centuries, we are facing pandemic now. After centuries, there is a pandemic. So to pass this test, we have to go on with the things which are going to affect the future of our children. And definitely that is nothing but education. But there are so many questions in your mind. Welcome. It's a big word, welcoming online learning. Yes, there are many questions. Like you, I'm also a parent, and there are many other parents in whose mind there are so many questions playing. The questions like, it's not like physical teaching. My child used to learn a lot when he or she used to go to school. Number 2, my child can't understand it. It is like looking at the pinhole camera and talking to the teacher. It's like looking at the screen, and it's like watching the videos and learn. My child can't understand it. Number 3 is parent has to sit along with the child. Now we don't have time. We have other work also. This comes in every parent's mind. I have other work also. I cannot sit with my child with 3 hours or 4 hours if he is in pre-primary or primary school. Internet and the device is the problem for all, wherein we have never given importance to these things because their schools were flourishing, children were going to school, so we never felt that internet and the devices, individual devices to the child will work. So these are the general notions, these are the common questions. When we had a small survey, we got to know that these 4 problems are really prevalent. Now, I understand it is undeniable that it's a new change which is supposed to have happened gradually. Whatever workshops we were going to, whatever updates we were getting about the new future of education,
This was there. This was about to happen. The digital education was declared as the 21st century mode of education. But due to pandemic, it has come very soon to us. It has brought sudden changes in our education style. And believe me, parents, this education style has put everybody in test, even the school management and the teachers, wherein they have to unlearn so many things, wherein teachers were having, some different types of methods to teach, for which they have been trained in the courses offered to them for 2 years, 4 years. But suddenly they have to switch to the style which is very much new and which was very much digital, which was very much modern. But they adapted it and they start serving to the children because they know the importance of future citizens. Then the question number two was, my child will never get it. Believe me, when you drop your child, when he was in nursery, to the gate of the school, sometimes to the classroom, you always had the positive sense in you. No, he has to sit in the class and he has to learn. Same thing now you have to transfer to the mind of the child. No, you can learn now even on online classes. There would be some glitches. There would be some problems which are very new to you, but the child can learn it as confident you were that time when you were dropping him to the classroom of nursery, saying that it's a new place, new teacher, new environment, but you're going to learn, but you're going to educate yourself. Same way now you have to polish the mind of the child. Now the parents have to sit with the child, with the primary children. I understand it's again a test for you, but believe me, you are a parent. You have to play a major role now and always. So parents' role is crucial in the child's education, and this is the call we have to take as a parent. Then we have to play our role, that you have to sit with him or her and have some patience when the child is learning, because as it is new for you, even for the child. When we talk about internet and devices, please take it a call to make internet and device as one of the basic need of the children of this century, and especially this year 2020. So try to spend on them through getting internet and devices to them so that their education should become easy. I would like to come to the point wherein the government decides about what to be taught to children. Recently, in the month of August, when there was a lockdown, when there was pandemic going on, the central government, that is the Ministry of Education, has sent the schools students learning enhancement guidelines. And whenever we were browsing National Council of Education Research and Training, that is NCERT website, every time we got encouragement, we got motivated, because nowhere the government was saying the education is going to stop this year. Every time they came out with the flexible modes, wherein they were saying in very open words, the education must go on, the teaching must go on, the teaching cannot be stopped, so as the learning. Because it was very clear, whichever manual we read, whichever curriculum we read, which has been released so far, that if online learning opportunities are not taken up positively, the because the schools are going to open, inshallah, maybe this year or next year. But if the child is not coming to school, if the child is not joining online classes, then definitely there is going to be a huge gap. And that gap cannot be filled if the child has not attended the classes. The syllabus has cut down
They have given important concepts. The complete books will not be taught, but definitely the main concepts which are going to be the part of coming classes and which are going to be the. This is extremely important that children should attain online classes and it should be welcomed by parents. I urge the parents, whatever problems you are facing now, but your problems are not bigger than the problems of the rural people who are struggling with every bit. They do not have proper homes. They have so many migrant workers because of that problem. But still, we are seeing that their children are attending classes with least facilities. But nobody is giving up if it is coming to the matter of education. So this is my earnest request to all the parents. Please welcome online classes. Please welcome e-learning. Because the children have to get the education, be in touch with the academics, be in touch with the concepts which are their age appropriate. When we talk about the age appropriate concepts, we get some direction from, again, Ministry of Education, which is about their learning outcomes. These terminologies would be very new to you, but we teachers every now and then get to learn about the curriculum and syllabus. These instructions we have received, but nowhere it has been told to us, don't teach this subject. They did not tell us to stop teaching this language, but they are saying at school level, match your curriculum and teach with different modes. Now they are not saying that go with only textbook. Though textbooks plays a vital role in education, it has to be with the child. The child should take it as his or her friend. But rigidly, we are not going to follow textbook, but we are going to map it with the curriculum and which is going to match with the learning outcomes which has been released by Ministry of Education. And again, we are going to assess the children accordingly. So this is all interconnected. We cannot say no to education. Again, I not say no to education, that is online education right now. The child has to be here. Now, again, when we talk about why e-learning, why can't the school gets open? Why can't we reteach again when the schools are getting open? We are very much clear about this pandemic, the virus, the epidemic which is going on, that the school may reopen, but with so many restrictions. So with those restrictions, when we are teaching children, we do not know the mindset of the parents are also having this in mind. Maybe when my child comes to school, definitely he or she will be taught again. Yes, there would be some sort of revision, but everything cannot be taught. You have to take it positively that whatever is being taught online, it is going to help the child to be connected with the textbooks, with the concept, with the learning. Now we are in 2020, but the parents whose children are in 8th standard now, after 3 years, the child is going to appear for the board examination. The parents whose children are in 10th standard now, so their children are going to take board examination this year and competitive examination after 2 years. So every minute counts in these children's education journey.
For that, we all have to be very, very careful. Not only parents, I'm not saying only parents, but teachers, the community, the society, everybody has to help the students now. Because the students who have learned in the past, they are serving the society at this crucial time in the form of different professions. Same way, the children who are facing this pandemic, they are going to be extra smart, because not only they are digitally smart, which is the requirement of the 21st century, but also they have witnessed a pandemic, so they know how to deal with it. So this smartness now we have to tap, and this not only the school and the teacher, but we need the support and the cooperation of the parents who are going to help their children to overcome all the difficulties. It is a difficult time, repeatedly I'm telling, but we have to overcome it, and we have to put our children into e-learning. Now, is it going to be beneficial if my child is going to write examination? Of course, yes. It is definitely going to be beneficial. It is going to be beneficial for your child, and not only for your child, for yourself, for the society. Because in coming years is the struggling period for the whole world. Not only you, not only me, not only our own city or country, but definitely the whole world. And to face those challenges, we need extraordinary children. We need extraordinary children, and the extraordinary children, many a times we feel the children who are into two curriculums, like we are offering at IPS International, the Islamic and the modern. This blend has really ignited their intelligence. As Sheikh Sir has just told, the children who have passed the board examination, they were the Hufas. They were the Hafiz of 2 paras, 4 paras. Not only the Quran they have recited, you ask them the questions of fiqh, and the way they reply, it definitely keep you amazing. It has astonished many people who have visited our school, because many things which are being taken as this should be told by the alim. Alhamdulillah, our children are able to say that. So these things has really doubled up their intelligence. And now these children, when they go out to the society, when they come to the profession, definitely they are going to do wonders. But their journey begins now. And in this journey, we need your cooperation, we need your support. We need your support because you are the second teacher now. We used to tell that we are the second parent at school. This was a very common thing at school level. Whenever you were in the PTM, whenever you used to come to school, in the office, we used to tell, look, take us as the second parent of your child. But I feel that now you have become the second teacher of your child. You have to spend some time, but definitely, if there is a problem, the school is with you, the teachers are with you, the heads are with you, the management is with you. Please come forward and share your problems. We will definitely try to solve it with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Now we need a cooperation from you. We need a cooperation plus coordination. The coordination in the activities of the school. When you have come to school, you have come with the mindset, my child is going to Islamic school. He's going to learn a lot about the deen. My child is going to a modern school also, wherein he is going to learn something, and when he'll come out of the school, he will be a nice student who will pursue any profession. For all these things, we need a close-knitted coordination. As everything has become virtual, we are just a call away. We are just a call away. Just welcome our e-learning and support us. For each topic, the teacher has to make lots of effort to make it interesting, because it is not like a classroom of 25 students.
wherein teacher is looking at the face of the child and grasping what the child is going to say now, or feeling the child is in problem because he's not getting this concept. So this is the time when we need a close-knitted coordination from you. We are just a phone call away. So whatever efforts the school is putting in, whatever efforts the teachers are putting in, please take it positively and speak to us whenever you face problem, but don't drop your child's education. I urge you, don't drop your child's education thinking that if 1 year he or she is not studying, nothing is going to happen. I'm telling you, we are creating a big learning gap, and that gap cannot be fulfilled. And he will feel left out in the coming years. And no parent, no mother, no father, no guardian would like to have the children with learning gaps or a left out child. This is the way we are going to support our students. Our students, I'm saying, because you are the second teacher now there. And the children, when they come out, inshallah, after this pandemic and they come to school, they are going to feel connected to the curriculum which is being going to offer them. So you all have to welcome the e-learning. You have to take it positively. There would be some glitches when we are teaching. There would be some small problems when we are teaching, but these all problems we all can overcome as we are trying to fight back the whole thing which has been changed in the world now. Everybody is giving their bit. So this is the time we are going to give our bit. The school is trying to give, but if you want us to improvise, most welcome for your suggestions and feedback. You're most welcome. And anything you need a support from us, you can ask us. You have every right to speak to us and get it. And in return, we request you, please ensure that your child is present in the class, interacting with the teacher, interacting with the students, his own classmates, the new classmates, the old classmates. Give him the emotional support so that he should get that courage in him that things are not good outside my house door, but still there are people who are helping me. And definitely this will strengthen his EQ, that is the emotional quotient, which needs to be very much, this is very much required now. The emotional quotient is required in this pandemic. Many children are giving up because they did not get emotional quotient, their emotional support from their, from the people who are around them. So definitely this is going to help them. With this urge, with this plea, I'm going to end my talk, which is that you have to support your children and give them the facilities, the basic facilities wherein they can attend online classes, and they should be at par with other children. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair, ma'am. That was a very informative talk, especially with regards to the online classes. It's a very important fact that the whole education system is taking a change, a revolution, as probably we have rightly put up the title, that it's a new future of education. So that was quite an informative talk with, especially with the PPT in front of all the parents. Now, in the concluding remarks, I would request Syed Ilyas Ahmed Saab, the Managing Director of the school, to give his concluding remarks in conclusion of this program. Syed Ilyas Ahmed Saab. म्यूट निकालना है जी. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair, ma'am. It's a very wonderful speech by you. It's a very good presentation. I think Atiq bhai, we can take some questions from the parents if they want to ask some questions. Sure. Then after we can conclude. Yeah, okay. तो मैंने 2 बार अनाउंस किया है सवालात के लिए, और मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे हमारे पेरेंट्स जो है
سلام عرض کیے ہیں تو تمام اسکول ممبرس کو, اسپیکرس کو خاص کر کے, تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ممبرس کے طرف سے. اور کافی سارے اچھے کمنٹس آ رہے, میں فیس بک پہ ابھی دیکھ رہا ہوں. سوالات تو میرے کو شاید ابھی تک ایک بھی نہیں دکھے, کچھ کمنٹس ہے. ایک کمنٹ ایسا آیا کہ کمنٹ نہیں, ایک اسٹیٹمنٹ ہے سمجھیے. ایک سسٹر کہتے ہیں کہ دیر آر 3 ایجوکیشن سسٹمس, دا جوئش ایجوکیشن سسٹم, دی ورلڈ ایجوکیشن سسٹم اینڈ دی اسلامک ایجوکیشن سسٹم. تو یہ 3 ٹائپ کے ایجوکیشن سسٹمز ہیں. In today's world, all are following the world, matlab global education system. But if you see the Jews, آپ یہ Jews کو اگر آپ دیکھتے ہیں, they are following their own education system. Unfortunately, Muslims are following world education system instead of the Islamic education. تو یہاں تک ان کا یہ statement تھا. تو any of the speakers can take up the point to answer it. So I leave it to the speakers. Any of the speakers جو اس پہ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, you can just raise your hand and start speaking inshallah. کوئی بولنا, کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر, either صالحہ میم اور مے بی شیخ رفیق مدنی صاحب. سوال یہ تھا کہ 3 ٹائپ کے سسٹمز ہے, ایک ہے جوز کا, ایک ہے گلوبل ایجوکیشن سسٹم جو ابھی چل رہا ہے سب جگہ, اور اسلامک ایجوکیشن سسٹم. تو جوز تو اپنا چلا رہے, لیکن ہم لوگ اپنا فالو نہیں کر رہے, ہم گلوبل سسٹم کو فالو کر رہے. تو یہ ایک کمنٹ تھا رادر, رائٹ. Anybody who would like to pick it up? I would request Saleh ma'am to say a few lines. Nisar bhai also, or maybe Nisar bhai also can comment on it. Nisar bhai, your audio is muted. Yeah. Okay, Jazakallah. دیکھیے, there are 3 types of curriculum going on, which is not a correct comment. اس لیے کہ بہت سارے الگ الگ قسم کے کریکولم چل رہے ہیں. ہمارے انڈیا میں ایک نیا کریکولم چلتا ہے ریلیجیس بیسڈ پہ, ہمارے مدرسے بھی چلتے ہیں, اور اس طرح سے دیگر قسم کے کریکولم سب جگہ پہ چلتا ہے. امریکہ, یورپ میں ہوم اسکولنگ چلتا ہے. ہوم اسکولنگ کریکولم ماں باپ خود بناتے ہیں. تو دنیا میں الگ الگ قسم کا کریکولم چلتا ہے. جہاں تک ہمارا کریکولم ہے, تو گلوبل کریکولم جب تک آپ کی آخرت کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے تب تک جائز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مکہ کے جو مشرک اریسٹڈ ہوئے تھے اور جن کے پاس فدیہ نہیں تھا اور پڑھے لکھے تھے, تو ان کا فدیہ یہ طے کیا کہ 10 مسلمان کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ. اب وہ اس زمانے کا گلوبل کو ہو یا لوکل ایجوکیشن سکھاؤ. تو پتہ چلا کہ گلوبل ایجوکیشن ایز لانگ ایز شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے, جائز ہے. اس لیے کہ اس کے ذریعے آدمی روزی کماتا ہے, حلال روزی کماتا ہے. اب رہی بات اسلامک کریکولم, تو اس کی 50-50 چیز ہوتی ہے. سب سے پہلا کہ اسکول کے اندر اسلامک سٹڈیز ہوتی ہے, یا ایک مولانا اسپیشلی گھر پہ آ کر بچوں کو تربیت دیتے ہیں, سکھاتے ہیں, یا بچہ مدرسے میں جاتا ہے. دوسرا ہے پیرنٹس کے طرف سے, ماں باپ کے طرف سے بھی دین سکھانا چاہیے, خاص کر کے اخلاق, مینرز, بات چیت کا انداز, یہ ساری چیزیں ماں باپ سکھائیں گے, اور عقیدہ, منہج, یہ ساری چیزیں. تو مجھے امید ہے کہ بات واضح ہو گئی. اور ہماری اسکول میں IPS میں میں الحمدللہ بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ بچے حفظ کر رہے ہیں. اسلامک تہذیب ہے, حجاب کا اہتمام ہے, ٹیچرز بھی حجاب کرتی ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی حجاب کرتے ہیں, کیونکہ حجاب بہت اہم چیز ہے. دوسرے اسکولوں میں اور ہمارے اسکول میں حجاب کا اہتمام بہت بڑا فرق محسوس کرتی ہے, کہ ہمارے اسکولوں میں حجاب کا اہتمام ہوتا ہے, ڈریسز میں, ساری چیزوں میں. تو جتنا ہو سکتا ہے اسلام ہماری اسکول میں ہے. دیگر اسکولوں کا کیا حال ہے, کون سی اسکول میں کتنا اسلام سکھایا جاتا ہے, کتنا نافذ کیا جاتا ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. فی الحال ہم ہمارے بچوں کا دیکھیں گے, ہمارے اسکول کا دیکھیں گے انشاءاللہ. I hope this answers it. جی نثار بھائی, جزاک اللہ خیر for the response. We have one more sister who has referred her question to Saleha ma'am, and the question is, ma'am, please give the results of FA1. Kids are eagerly waiting, mashallah. So that's the question. I would request ma'am to respond to that. It's a very nice question. I was waiting for this actually.
because our results are ready. The children have taken up the new examination, new type of examination, and they all have done very well. A new learning has been done during the examination as well. So inshallah, very soon we are going to announce a virtual PTM, that is virtual parent-teacher meeting. And it is going to be one of its kind, inshallah. So very soon they are going to get a message about the PTM and its protocol. Okay, ma'am, Jazakallah khair for that. We have one more question. Probably it's for the Islamic department. So I would request Sheikh Rafiq Madani to look into it if it's possible. Question ये है कि there is one class of Arabic in week. So can you keep two? क्या दो Arabic classes रख सकते हैं आप? Because it is hard for them to understand in class. So yes, Sheikh. ये सवाल है. आपके माइक को अनम्यूट करना है. नहीं शेख, आवाज नहीं आ रही जी. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम. किसी का सवाल है कि there is only one class of Arabic in week, so can you keep two? देखिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 7 स्टैंडर्ड तक दो पीरियड है अरबिक के, और 8, 9 में 1 पीरियड वीकली है. और चूँकि इंटरनेशनल स्क्रीनिंग टाइम के हिसाब से हम लोग बच्चों को ज़्यादा देर तक स्क्रीन पर नहीं रख सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है. वरना जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो वीकली 6 पीरियड होते हैं अरबिक के, नॉट 2. वीकली 6 पीरियड अरबिक के हैं, जो आपके शहर में किसी भी स्कूल में इतने पीरियड अरबिक के नहीं होंगे. 6 पीरियड है अरबिक के. चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल स्क्रीनिंग टाइम के रूल को फॉलो करने की वजह से ऐसा किया गया है. तो फर्स्ट से लेकर 7 तक 2 पीरियड है, 8, 9 के 1 पीरियड है. लेकिन अभी अगले हफ्ते से जो 7, 8, 9 के बच्चों के लिए भी ख़ास तौर पर टोली चौकी, चूँकि वो ब्रांच बाद में कायम हुई, तो वहाँ के बच्चों के लिए वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन एक्स्ट्रा अरबिक क्लासेस का इंतज़ाम किया गया है. तो इसी तरह न्यू एडमिशन के लिए अगले हफ्ते से एक्स्ट्रा क्लासेस होगी, बेसिक 1 और बेसिक 2. तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, जो इंटरनेशनल रूल्स होते हैं और बच्चे कितने देर तक स्क्रीन पर बैठ सकते हैं, उसको सामने रखते हुए ये फैसला किया गया. चलिए ठीक है. जज़ाकल्लाह खैर शेख. कुछ और सवाल या मतलब एक कमेंट के टाइप में बस. आई थिंक पेरेंट्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. मेरे क्लास का 1st स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड, इसका शायद वो लोग पीटीएम का पूछ रहे, शायद रिजल्ट के बारे में पूछ रहे, शायद ऐसा अंदाजा लग रहा है, या नहीं तो अरबिक क्लास का पूछ रहे, उसका कोई क्लैरिटी नहीं है. तो इफ मैम यू कैन जस्ट लेट अस नो with regards to PTM about all the classes you have mentioned, but just if you could kind of highlight it once again. Yeah. We are going to have virtual PTM for which the parents will be called, and they will be handed over their report cards of their students, of their children, and keeping in hand the report card, the parents can log in and speak to the subject teachers, inshallah. This is our plan, which has been discussed with the management as well and been approved as well. So very soon, definitely with different things, because we want to make this PTM, more fruitful and beneficial for a student as well as parent. This is going to be the one-on-one interaction with different subject teachers in one virtual classroom, wherein they will be discussing the problems as well as the improvement. And this time, as the parents are listening to me, I would like to listen, and we would like to hear, most of the teachers want to hear what are the positive things and the positive feedback about the online classes. They want to hear about it. So definitely it is going to be announced within a day or two. We are going to send a message about it, a detailed message about all classes, that is 1 to 7. Okay, ma'am. Jazakallah khair. So हम लोग
असर के वक्त के करीब भी आ रहे, हम लोगों को भी सबको नमाज पढ़ना है और पेरेंट्स को भी। तो ये जो भी सवालात आ रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज या क्लास वाइज या अरबिक के जो भी सवालात आ रहे हैं, मैं तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब पीटीएम होगा इंशाल्लाह आप लोग सबको मैसेज आएगा वो पीटीएम का, तो यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एकेडमिक्स एंड इस्लामिक स्टडीज ड्यूरिंग द पीटीएम। तो इसके साथ साथ मैं जो है प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए मैं सैयद इलियास अहमद साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है स्कूल के, कि आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें। इलियास अहमद साहब। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि। बहुत अच्छा सेशन रहा है, वेरी ब्यूटीफुल, एंड इंशाल्लाह हम लोग विल कीप ऑन टच विथ यू थ्रू दिस वेबिनार्स एंड ऑल। सबसे मतलब कुछ चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक तो कुछ सवाल भी जो निसार भाई ने बोला उसको भी कुछ ऐड करूँगा, और एक प्रोग्राम में मेरे को एक पेरेंट ने भी जो है सवाल किया था कि आप जो वीडियोस दिखाते हैं कुछ इस्लामिक नशीद के ना, उसमें म्यूज़िक रहती है, तो क्या इस्लामिक स्कूल में, तो इस तरह के कई सवाल आते हैं अपने को। वी वांट ए स्पेशल कंप्लीट सिस्टम एंड लाइक ए बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड, जैसे कंट्री नेशनल लेवल स्टेट लेवल का प्रोड्यूस करता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड है। उसी तरह जो है हमारे पास ब्रिटानिका, कई जो पब्लिकेटर्स है जो कई बड़े सिस्टम्स बना के दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, रिसर्च वर्क इन दिस, एंड उसमें कई एक्सपर्ट्स जो है काम कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग बिहाइंड देम फ्रॉम द ईयर्स टुगेदर। और अब ऑल ऑफ सडन हम चाह रहे कि थ्रू द स्मॉल यूनिट ऑफ एजुकेशन सिस्टम स्कूल should replace and should provide all these things. It's not quite practical thing. एक्चुअली हमारे पास एक फिक्र, एक कॉन्सेप्ट, एजेंडा होना चाहिए कि भाई जब तक कोई सिस्टम लाना है तो सिस्टम को लोग अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी सिस्टम चलेगा। तो सिस्टम को अडॉप्शन के लिए उसकी क्वालिटी ज़रूरी है। उसको जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको रिप्लेस करना हो तो यू हैव टू कम विद अ बेटर क्वालिटी एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ विद दैट, तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा कोई भी मतलब जमात, कोई भी इंटरनेशनल लेवल में कोई ऐसा है कि भाई एजुकेशन में इसके पास एक ह्यूज R&D यूनिट हो, एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो काम कर रहा है कि सिलेबस को वाकई तौर पे ट्रूली जो है एजुकेटिव बनाए। जैसे कि शेख रफ़ीक मदनी ने बताया कि हिस्ट्री को पढ़ाने का अंदाज, तो मैं बोला फिजिक्स, साइंस या वट एवर द मैटर, आज जो है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स रिप्लेसमेंट हो रहा है, वो बनने जा रहे हैं। एवरीथिंग जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रहे हैं, उसको दो तरीके से पढ़ाया जा सकते हैं। वन इज एथिस्टिक वे में पढ़ाए जा सकते हैं, दूसरे तरीके से रियलिस्टिक वे में कि वट एवर वी हैव द डिज़ाइन इज देयर इज समथिंग डिज़ाइनर जो किसी ने बनाया है, जो तख्लीक किया है, जो खालिक है उसका एक जो खल्क, जो वट एवर वी हैव यहाँ पे जो क्रिएशन है, तो उस क्रिएशन को थ्रू रीजनिंग वी कैन नो द क्रिएटर, तो हु इज द डिजाइनर बिहाइंड दिस वन। तो ये एक काइंड ऑफ अप्रोच हुआ जो रियलिस्टिक ट्रू अप्रोच है, जो कि एक ह्यूमन नेचर को होना चाहिए। अगर इस तरह का हम लोग करिकुलम डेवलप करते हैं तो वी हैव टू रिप्लेस विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ दैट। IPS एक शुरुआती एक छोटा सा जो है मिशन है, लेकिन अगर इसको आप लोगों का सपोर्ट रहे, पेरेंट्स का, हम लोग एक दूसरे को ब्लेम गेम छोड़ के और छोटा नज़रिया छोड़ के, अगर हमको ऐसा होना चाहिए अगर हमको दरिया मिल गया तो नेक्स्ट समंदर के लिए हम देखें। तो एजुकेशन इज़ कोई इल्म का कोई अहाता नहीं है, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे, हमारे इसी चीज़ को डेवलप करते रहेंगे और हम यूनाइट हो जाएंगे और ऐसे बोर्ड्स बनेंगे, ऐसे फिक्र रखने वाले यूनिवर्सिटीज़ बनेंगे, तो इट्स नॉट क्वाइट डिफ़िकल्ट दैट कि हम एक सिस्टम बना सकेंगे, जैसे कि आज एक पेरेंट ने भी सवाल किया था। बट उसके लिए हर एक जो थाउजेंड्स माइल्स की जर्नी जो होती है ना, वो एक सिंगल स्टेप से स्टार्ट होता है कि आर वी स्टार्टेड द स्टेप। हम उस बैकग्राउंड से, उस व्यू से, क्या हम लोग ये इस्लामिक स्कूलिंग को, बच्चों के एजुकेशन को देख रहे हैं। मैं अगर हमारे पास हमारा जो एम्स है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे बच्चों को लेके, हमारे स्टूडेंट्स को लेके, वो अगर इस तरह हो जाए कि मेरा बच्चा हर माह सोचते कि मेरा बच्चा एक ग्रेजुएट हो जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, वो अच्छा लिविंग हो जाए, उससे
اس سے آگے بڑھ کر اس سے بھی سپیریئر ہو کے اگر ہم سوچیں گے کہ ہمارا ہر بچہ جو ہے ایک ڈاکٹریٹ بنے اپنے فیلڈ میں، ایک ایکسپرٹ بنے اپنے فیلڈ میں، تاکہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ کیسے جو ہے لوگ تھنگس کو، دنیا کو کیسے ریئل دیکھا جا سکتا ہے. جو اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ نے کہا کہ تم بہترین امہ لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے لیے نکالے گئے تو تاکہ تم برائی سے لوگوں کو روکے اور بھلائی کی طرف بلائے. کہ اللہ نے ایک بہترین جاب ڈیوٹی ہم کو دیا ہے، اس کو اگر ہم کو واقعی معنی میں ادا کرنا ہے، ہم کو اس لیول پہ جانا پڑے گا اور اس لیول پہ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا. تو اس کے لیے ایک ایجوکیشن سسٹم ہے جس کے تھرو ہم لوگ ریئلی وہاں تک پہنچ سکتے. تو امید ہے کہ ہر ماں جو ہے یا آئی پی ایس کے ہر پیرنٹس جو ہے یہ ایم کرے کہ میرا بچہ جو ہے چاہے وہ جو بھی فیلڈ وہ اپناتا ہے اس میں وہ ڈاکٹریٹ بنے، چاہے سائنس ہو، چاہے جو ہے ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ کیوں نہ وہ میڈیکل فیلڈ ہے، اینی تھنگ از اڈاپٹنگ، چاہے لینگویج ہو، چاہے کوئی بھی چیز کو وہ لیتا ہے تو اس میں وہ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی تک وہ پہنچے. تو یہ اگر ایم ہم کریں گے تو ہمارا جو ہے یہ سسٹم بن سکتا ہے. ادروائز یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، جیسے ہمارا جو مثال ہے آج کل کی، بھائی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوالٹی ایک مالس کا ایک اسٹریٹ ہوتا ہے، ایک دوسرا ہوتا ہے جو ویکلی جو ہے نا بازاروں میں ٹھیلے لگتے ہیں، تو اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. کہ وی ہیو ٹو بی اپ گریڈ اوور سیلف اینڈ وی ہیو ٹو بی یونائٹ. اگر آپ اس کی ایک کوشش جو ہے، اسلامک اسکول ہے، سب کچھ ہے، اگر منیمم جو ہے آپ کٹسی رکھ کے اسکول کی طرف بھی آپ دیکھیں گے اور اسکول کو سپورٹ کریں گے. ریئلی وی نیڈ یور سپورٹ ٹو go with this excellent concept and subject which we have with IPS International. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس اس بات کو سمجھیں گے. اور نارائن کھیڑ کے خاص کر کے پیرنٹس میں انڈیکیٹ کر کے بولنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے کافی لاس کیا ہے ابھی تک. دے لوز سو مینی تھنگس اینڈ ابھی تک کچھ لوگوں کو ہوش بھی نہیں آیا وہاں پہ. سو پلیز ٹیک دا بکس اینڈ اب ایک پیرنٹ ایک بات میرے کو اور شیئر کرنا تھا کہ اب ہم گھر میں بچوں کا بھی پاسبل نہیں ہے گھر میں ہم جو ہے نا پڑھا لیں گے کہ کتنے وہ جو ٹیچر گھر پہ آپ لا کے پڑھا رہے کتنے سبجیکٹس کی وہ ایکسپرٹ ہے، کتنے پڑھا سکتی ہے، کہ ہاؤ شی ول کنیکٹیوٹی ود دا سلیبس کریکولم کے ساتھ کیسے وہ بچوں کو جوڑ سکتی ہے. سو ریئلی میں جو واپس بولنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی کام کرتے ہو آپ ایکسپرٹس کے ساتھ میں اس کا ایڈوائس لیجئے اور ایجوکیشن کو سیریسلی لیجئے. انشاءاللہ ہمارے لائف چینج ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمارے حالات کو بدلے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے ہم ہمارے پروگرام کے آخر میں آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک بہترین موقع ملا، خاص کر کے ای ایجوکیشن کے اوپر کچھ ہم گفتگو کریں اور اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں. اور اس کے بعد میں تمام اسپیکرز کا بہت شکر گزار ہوں، نثار نریڈ والا صاحب، سید الیاس احمد صاحب، شیخ رفیق مدنی صاحب، صالح انجم میم، آپ کے بہترین ٹاکس کے لیے، انفارمیٹیو علمی باتوں کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، یو آر اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور ویبینار اینڈ دا اسکول فیملی. وی آر ویری ویری تھینکفل ٹو یو. جزاک اللہ خیر فار آل یور سپورٹ اینڈ کوآپریشن. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اس ریلیشن شپ کو قائم رکھیں گے، رابطہ رکھیں گے اور اس کو اور آگے اور ایک لیول پہ، ہائر اسٹینڈرڈ پہ ہم لے کے جائیں گے. تو اس سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.